मॉम मैंने कहा ना, बताएं ऐना कहाँ है। वो जब से लौटी थी ऐना को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, मगर वो ना मिली। बेटा आप क्यों इंटरफेयर कर रही हो उसकी लाइफ में, उसने जहाँ जाना था चली गई, बात ख़त्म। उसका बाप उसे समझाते हुए बोला था, मगर वो समझने वालों में से कहाँ थी। जब मैंने कहा था उसे रूम से मत निकालिएगा तो किसने निकाला। उसका गुस्सा शांत होने को ना था। मैंने निकाला और भगा दिया। आओ मारो अपनी माँ को। उसकी माँ आंसू साफ करते बोली थी। उफ, मैंने एक जोरदार ठोकर सोफे को मारी थी। पाँव में दर्द की शदीद लहर उठी थी, मगर दर्द पर गुस्सा गालिब आ गया था। बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, वो बहन है तुम्हारी, वो अच्छी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ गुजारे तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। बाहर में गई खुशी किससे भी करती, बस मोहब्बत की शादी ना करती तो बहुत खुशी होती मुझे, लेकिन लव मैरिज माय फुट, वो जुनूनी हो रही थी। बेटा भूल जाओ उसे, वो सब ख़त्म करो। सब ज़िंदगी के कौन से करो, सब ज़िंदगी अपने ढंग से गुजारो, खुश रहो बेटा। उस नए ढंग से गुजारो। इग्नोर किए जाने, रिजेक्ट किए जाने का दुख समझते हैं आप। मैं समझती हूँ ये दुख। 16 साल की उम्र में मैंने सहा इस दुख को। उस दुख ने, इस आग ने मेरे दिल को दहकता लावा बनाया हुआ है, जिसमें मैं हर रोज़ मोहब्बत ज़दा जुदाई का दुख सहना होता है। मेरे दिल में लगी आग मोहब्बतों को भस्म कर देगी। वो इस्याही अंदाज में चीख रही थी, मुझे नहीं मिली मोहब्बत तो मोहब्बत किसी को भी रास नहीं आने दूंगी मैं। बेटा इस एक तरफा मोहब्बत के बोझ से खुद को आज़ाद करो। देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्या कमी थी मुझ में, वो जो मुझसे मोहब्बत नहीं की गई, और क्या ही खासियत है ऐना में जो कोई उससे मोहब्बत कर बैठा। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, फिर मुझे क्यों ठुकराया गया। मेरी कासा मोहब्बत की भीख से क्यों महरूम रखा गया। वो सर पकड़ कर सोफे पे ढह गई थी। मेरी बच्ची, मोहब्बत दिलों का सौदा है, ज़बरदस्ती का नहीं। उस शख्स के अलावा और भी बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, तुम इधर उधर देखो तो सही। और मैंने उस शख्स के अलावा किसी को एक नज़र देखना भी नहीं चाहा। वो शख्स ऐसा था जो ज़िंदगी से चला तो गया, मगर उसके बाद मुझे कोई और नज़र नहीं आया। मैं कभी नहीं निकल सकती उस शख्स की मोहब्बत से। वो शख्स वो था जिसकी वजह से मुझे दुनिया में मर्दों की कमी लगती थी, कि एक ही मर्द के सिवा में आंखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं था। वो बेबसी से बोल रही थी। दर्द उसके लहजे में नुमाया था। उसकी माँ बाप उसकी तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, मगर वह ऐसा ही दुख जो बड़ी बेटी को खा रहा था, छोटी को नहीं देना चाहते थे। चला मैं यहाँ से जाना होगा, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती। जल्दी जल्दी पैकिंग करे, वो कहती तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। आज फिर एक बार उन्हें अपना घर छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ मैना के लिए। सादी बेहतर नोट्स बना रहा था, अगले हफ्ते ही उसके एग्ज़ाम्स होने वाले थे। अमान तो ऐना के साथ एंजॉय कर रहा था, मगर सादी हमेशा की तरह मेहनत कर रहा था। अमानुल्लाह लोगों का फैमिली बिजनेस था जो कहीं दूसरे मुल्कों तक फैला हुआ था, मगर सादी को मेहनत करके अपने लिए मकाम हासिल करना था। ग्रेजुएशन के बाद वो CSS करना चाहता था। उसके बाप की एक ख्वाहिश थी जो सादी पूरी करना चाहता था। अभी भी वो बैठा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा था। उसने नंबर देखा था, अननोन कॉल था। कंधे अचकाते हुए उसने मोबाइल कान से लगाया। हाथ तेज़ी से कॉपी पर चल रहे थे जिस पर बॉल पेन से वो कुछ लिख रहा था। क्यों तंग कर रहे हो मुझे, मासूम से लहजे में सवाल किया गया था। सादी ने मोबाइल कान से हटाकर हैरानगी से देखा। कॉपी पर लिखता हाथ रुका था। मोबाइल उसने दोबारा कान से लगाया था। मैंने कब तंग किया तुम्हें। वो इस आवाज़ को लाखों में पहचानता था। आप तंग कर रहे हैं मुझे। सोमो मुंह फुला एक ही बात किए जा रही थी। अच्छा कैसे तंग किया है मैंने तुम्हें। वो कुर्सी से टेक लगाकर कॉपी बंद करता मुस्कुराया था। किताब खोलती हूँ तो उनमें आप नज़र आते हैं, मिरर देखती हूँ तो आप दिखते हो, सोती हूँ तो आप ख्वाब में आ जाते हो। इसे तंग करना ही तो कहते हैं। सोमो का मासूम मुंह फूला हुआ था जिसे वो बेबस होकर फ़ोन कर बैठी थी। उसे मोहब्बत का शिकार होना कहते हैं जो तुम पर हो रही है, सादी होले से बोला था। क्या मोहब्बत। वो हकलाई थी, शायद घबराई थी या शर्माई थी। सादी अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। हाँ मोहब्बत का नज़ूल हो रहा है। तुम जो चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही सही, और मुकद्दस चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होती हैं। सोमो की तरफ खामोशी छा गई थी। सोमो सुन रही हो, उसकी मोहब्बत वो महसूस कर रहा था। तो
آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں تو تم بتاؤ گی نا، بتاؤ ہو گئی ہے؟ وہ سائرہ آپی نے مجھے آواز دیتی آ رہی ہیں۔ سادی میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ سومو نے عجلت میں فون کاٹ دیا تھا۔ سادی کتنی دیر فون کو تکتا رہا تھا اور اس کی آخری بات کو سوچتا رہا تھا۔ آج وہ نہ کہتے ہوئے بھی کہہ گئی تھی۔ سادی بھائی کی جگہ صرف سادی کہا گیا تھا۔ محبت اثر دکھا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ایک کو حیا ستیانی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ بزنس وائنڈ اپ کر کے وہ کہاں چلی گئی تھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایک کو تھوڑا گلٹ تھا کہ حیا کی کچھ زیادہ انسلٹ کر دی، مگر پھر کیا وہ بھول گیا کہ کوئی حیا بھی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ کوئی پیمانہ اس کی خوشی کو ماپ نہیں سکتا تھا۔ سائرہ کے ولیمے کے ساتھ ساتھ اس کی منگنی کر دی گئی تھی، اس لڑکی سے جسے وہ بے انتہا چاہتا تھا۔ ولیمے کا فنکشن شہر کے مشہور ہال میں تھا۔ لوگوں کی آمد تھی، دو رسمیں تھیں تو مہمان بھی زیادہ تھے۔ سائرہ کا شوہر طیب اور اساور کاظمی عرف AK دونوں بلو 3 پیس سوٹ میں اسٹیج پر بیٹھے اپنی دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آمنے سامنے 2 اسٹیج بنائے گئے تھے جن کو سفید اور سرخ گلابوں کے امتزاج سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں انٹرنس پر شور مچا تھا۔ پھولوں کی برسات تلے سہج سہج کر چلتی دونوں کہیں کی ابسرائیں معلوم ہو رہی تھی۔ تانین جمشید علی عرف DJ گولڈن رنگ کے میکسی کے ساتھ دوپٹہ سر پر سلیقے سے رکھے ہم رنگ جولری پہلے سیدھی اساور کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ سائرہ نے ہلکا گلابی لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا جس کے ساتھ میچنگ جولری پہنے دوپٹہ سر پر ٹکا کر ایک طرف سے کمرے پر اور دوسری طرف سے دائیں کندھے پر بچھایا ہوا تھا۔ دونوں چلتی ہوئی اسٹیج کے پاس پہنچے تو طیب اور اساور نے مسکراتے ہوئے جھک کر ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور سہارا دیتے ہوئے اسے صوفے تک لا کر بٹھایا تھا اور خود بھی پہلو میں بیٹھ گئے تھے۔ سائرہ کے شوہر طیب کی ٹریول ایجنسی تھی، اچھا خاصا امیر بندہ تھا، اس لیے سائرہ نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور دوسری بات رشتے کے لیے ہاں کی تھی کہ وہ خالہ زاد بھی تھا، ورنہ شہزادی سائرہ کاظمی کے مزاج کہاں ملتے تھے ہر کسی سے۔ سب بہت خوش تھے، خوشی سب کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ امان سب کی تصویریں اتار رہا تھا جبکہ سادی کا فون صرف سومو کے گرد گھوم رہا تھا جسے وہ اچھے سے نوٹ کر رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی، جس سے سادی کو اپنی کشتی کنارے لگنے کا حوصلہ ہوا تھا۔ مرد حوصلے کی رسی مضبوطی سے تب پکڑتا ہے جب عورت اپنی مسکراہٹ سے وہ رسی اس کی طرف بڑھاتی ہے۔ خوش ہو؟ اساور نے دانین کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، دکھ نہیں رہا، تمہیں ناچوں تب پتہ چلے گا۔ دانین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تب کر کہا تھا۔ گڈ آئیڈیا یار، ڈانس کریں ہم دونوں ساتھ۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوا تھا۔ خوف کرو، جو امیج لوگوں کی نظر میں تمہارا بنا ہوا ہے وہی رہنے دو، فری میں شوخی ہو کر چھچوری حرکتیں نہ کرنا۔ دانین نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ اوکے مائی لارڈ۔ اساور نے سینے پر ہاتھ رکھتے ذرا جھک کر کہا تو وہ ہنستی چلی گئی تھی، ڈھنک جیسی ہنسی، وہ محبوب سا اسے دیکھے گیا تھا۔ ہائے، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے غریب خانے کو رونق بخش دی۔ ذہِ نصیب۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی ڈائننگ روم کی دیوار پر قدآور فوٹو فریم دیکھ رہی تھی جب آواز پر پلٹی تھی۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے جھک کر کھڑا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر مسکرا دی تھی۔ کیا ہنستی ہو یار، چاہے میں جتنا جھوٹا بندہ صحیح، مگر قسم سے ہنستے ہوئے تم اپسراؤں کو مات دیتی ہو۔ ایک گھٹنے کے بل بیٹھے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پشت پر بوسہ دیا تھا۔ فلرٹی طبیعت تمہاری ختم نہیں ہوئی ابھی تک، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ ہائے میری جان، یہ فلرٹ باقی دنیا کی لڑکیوں کے لیے ہے، تمہارے لیے تو بندہ ہر وقت تن من دھن سے حاضر ہے۔ وہ ہونٹوں کو ٹیڑھا کرتا خباثت سے بولا تھا۔ مجھے بھولے نہیں ہو ابھی تک، میں سمجھی یاد بھی نہ رہا ہوگا۔ اس نے انگلی کو اس کے چہرے پر پھیرا تھا۔ میں تم کو نہ بھلا پاؤں میری جان، میری مینا۔ اس نے مینا کو کمر سے کھینچ کر اپنے بہت قریب کیا تھا۔ مینا نہیں، حیا نام ہے میرا، حیا ستوانی۔ حیا نے اس کے بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتا ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ اور من ناچیز کو نومی کہتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ رکھے نومی نے جھک کر اپنا تعارف کروایا تھا۔ اتنا کیوں جھک رہے ہو نومی؟ دیوی ہو حسن کی تم، اور دیویوں کے آگے جھکا جاتا ہے نا سویٹ ہارٹ۔ اوکے، مجھے تم سے کچھ کام تھا۔ حیا نے اپنے مطلب کی بات کی تھی جس کی وجہ سے وہ آئی تھی۔ پتہ تھا، اس غریب کے غریب خانے میں
देवी हया ऐसे गुजरते गुजरते तो नहीं आ सकती ना, ज़रूर कुछ काम होगा। बोले जी, हम आपके गुलाम हैं, आपकी सेवा में हाजिर। मेरी बहन नैना घर से भागकर शादी कर ली है। किससे की है, कहाँ रह रही है, मुझे नहीं पता, और ये सिर्फ तुम पता लगा सकते हो। तो इतना सा काम हो जाएगा कल तक। मगर नोमी ने उंगली से सर खुजाया था। मगर क्या? हया ने उसे सवालिया नज़रों से देखा था। कीमत लगेगी, कुछ भी मुफ्त थोड़ी होता है स्वीट हार्ट। नोमी ने सर टेढ़ा करके तिरछी आंख से उसे देखा था। मिल जाएगी तुम्हें कीमत, मगर काम होने के बाद। या उसके सारे मतलब अच्छे से समझ गई थी, मगर नफरत की आग में वो अपनी बहन के लिए उसके अंदर तक कितनी ज़्यादा भरी हुई थी कि वो उस नफरत की आग में सब जला देना चाहती थी, चाहे फिर वो खुद ही क्यों ना राख बन जाए। ओह वाह, सच? वो खुशी से तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। हाँ बिल्कुल सच, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। हया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बहुत खतरनाक मुस्कुराहट। थैंक यू स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच माई लव। एक हाथ से उसके बाल कान के पीछे करता, दूसरे से नरमी से उसके गाल को मिस किया था। नफरत, हसद, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान को सही और गलत का फ़र्क भुला देती हैं। फिर इंतकाम की चक्की चलती है, और फिर चाहे उस चक्की में इंतकाम लेने वाला खुद पिस जाए, उसे कोई परवाह नहीं होती। वो घर बहुत देर से लौटा था। दिन को हुए फसाद के बाद वो घर लौटना ही नहीं चाहता था, मगर रात गए वो लौट आया था। धीरे धीरे चलता वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था। उसे लगा था दानीन अभी तक रो रही होगी, वो जाएगा तो उसे लड़ेगी, मगर वो तो सोफे पे आलती पालती मन मारे बैठी, लैपटॉप खोले बैठी थी। दरवाज़ा पाँव की ठोकर से ज़ोर से बंद करता ड्रेसिंग के सामने आके खड़ा हुआ था। तिरछी निगाह दानीन पर डाली थी, जिसने एक बार भी सर उठा के उसे नहीं देखा था। घड़ी उतार कर ड्रेसिंग पर रखते हुए उसने टाई ढीली की और फिर पैर चटकता बाथरूम में घुस गया था। दानी ने नजर उठाकर बाथरूम के दरवाजे की सिम देखा था। वो इस शख्स से एक नफरत ही नहीं कर पा रही थी, दूसरी शय थी मोहब्बत, जो अब महसूस नहीं होती थी। चेंज करके वो बाहर निकला तो वो भी लैपटॉप में गुम थी। दिन को होने वाले ड्रामे पर रोशनी डालोगी? असावर ने उसे लैपटॉप छीन कर बेड पे उछाला था। सारी रोशनी तुम और तुम्हारी अपनी इस भतीजी ने डाल दी थी। मेरी इतनी मिजाल जो रोशनी डालूं? छुपा कर कहते हो फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गई थी। मुझे सच जानना है। उसका चेहरा सावन ने थोड़ी से पकड़ कर जरा ऊंचा किया था। और तुम सब दिन को सच भी बता चुके हो, और तुम सब दिन को सच बता भी चुके हो, दानीन ने बिना डरे कहा था। क्या रिश्ता है तुम्हारा शादी से? लैपटॉप कॉर्पोरेट पर पटकते सावर ने हाथ से खींच कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया था। पता है, उस दिन तुमने मेरा करियर जलाया था, मेरे ख्वाबों को आंख में झोंक दिया था। उस दिन से पहले मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उस दिन के बाद कुछ भी नहीं कर पाई, ना मोहब्बत ना नफरत, क्योंकि एक औरत हूँ मैं। और औरत मोहब्बत उसी से करती है जो उसकी इज्जत करता है। तुमसे भी मोहब्बत इसीलिए हुई थी कि तुम मुझे इज्जत देते थे, मगर अब तुमने जो कुछ किया उसके बाद मोहब्बत की गुंजाइश नहीं रही थी। मगर वो ज़रा देर को रुकी थी। जब औरत माँ बनती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या सिर्फ औरत बनी रहे या माँ बन जाए, और मैंने दूसरे ऑप्शन को चुना है। मैं माँ बनी तो मैंने अपने अंदर की औरत को रहने दिया और माँ को आने दिया, और माएँ तो माफ़ कर देती हैं, और मैंने कर दिया तुम्हें माफ़, क्योंकि तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो। मगर तुमने क्या कर दिया मेरे अंदर? जो माँ रह गई थी आज आधी टूट गई है। अब तुमसे इतनी शदीद नफरत करूँगी तो तुम भी चलोगे उस आग में। तुम गलत हो और एक दिन साबित हो जाओगे। इस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया। फिर तुम पछताओगे, मगर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। याद रखना, मैं माफ़ नहीं करूँगी, और तुम बाकी की ज़िंदगी पछतावों में गुजारोगे। गाल से बहता इकलौता आंसू साफ करती वो वॉशरूम में घुस गई थी, और वो बाकी के बच्चे आंसू उस पत्थर शख्स के सामने नहीं बहाना चाहती थी, और वो तो उसे देख कर रह गया था। अक्सर वो ये सोचता था कि अगर वो सब ऐसा ना हुआ जैसा वो समझ रहा है तो फिर, मगर दूसरे ही पल उस पर एक पत्थर शख्स छा जाता था, जो उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता था। आप क्यों जा रही हैं शामीन? ऐना सुबह से एक ही सवाल पूछे जा रही थी। गुड़िया, तुम अपनी मोहब्बत से मिल गई हो ना? मैं ना मिलूँ क्या? शामीन ने उसके गाल पे चुटकी काटी थी। तो आप अपने उनको कहे ना कि वो यहीं आ जाए प्लीज़, आप मत जाए। कौन कहाँ जा रहा है भाई? अंदर दाखिल होता मान सेब की काश मुंह में रखते हुए बोला था। शमीन तुर्की जा रही हैं, सईद भैया ने बुलाया है उनको, आप रोके ना उनको। ऐना ने अमान का बाजू पकड़कर बच्चों की तरह जिद की थी। ओए, क्यों जा रही हो तू?
امان نے ہلکی سی چپت اس کے سر پہ لگائی تھی۔ سعید سیٹل ہو گیا ہے، چاہتا میں بھی اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ شامین مسکرائی تھی۔ خوش ہو بہت تم؟ ہاں بہت۔ شامین بہت خوش لگ رہی تھی۔ چلو خوش ہو رہو، اور اینا اور میں ہوں نا تیرے پاس، بہت جلد کاظمی حویلی سے لے جاؤں گا، موت سے زندگی گزاریں گے پھر۔ امان سیب کھاتے ہوئے صوفے پہ ٹانگ پھلاتا بیٹھ گیا تھا۔ کب لے کر جاؤ گے؟ اینا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بہت جلد، امان نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ تم لوگ جاتے رہنا، ابھی میری شام کی فلائٹ ہے، مجھے تو ٹھیک سے وداع کرو یار۔ صحیح، لنچ ہم ساتھ میں ہی باہر کریں گے۔ سادی کو بھی بلا لیتا ہوں، کل ہمیں بھی مری واپس جانا ہے۔ ڈن۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے خوبصورت ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ رات میں شامین کی فلائٹ تھی اور کل سادی لوگوں نے بھی مری کے لیے نکل جانا تھا۔ یہ وداعی پارٹی دی جا رہی تھی شامین کو۔ ہنستے مسکراتے وہ لنچ کرنے میں مصروف تھے۔ شامین کے جانے کا دکھ بھی تھا، وہ ایک خوشحال زندگی گزارے گی اس بات کی خوشی بھی تھی۔ ہاں یار، وقت سے پہنچ جانا۔ فون پر بات کرتا نومی ہوٹل کا گلاس ڈور کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی گھسیٹ کر وہ بیٹھتا ہی کہ سامنے اینا کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ فوراً اس نے موبائل سے تصویر کھینچی تھی۔ تصویر ایسے کھینچی گئی تھی کہ اس میں سادی اور اینا اور امان نظر آ رہے تھے۔ اف، میرا تو کام بن گیا۔ نومی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب آئے گا مزہ۔ موبائل پاکٹ میں ڈالتا وہ حیا سے ملنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہوٹل سے نکلتے ایک مکروہ مسکراہٹ ان چار ہنستے کھیلتے نفوسوں پر ڈالتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ مجھ سے ملنے ضرور آنا، تمہارا اور امان کا انتظار کروں گی میں۔ شامین جا رہی تھی، تھوڑی دیر میں اس کی فلائٹ تھی۔ سادی، اینا اور امان اسے چھوڑنے آئے تھے۔ یار واقعی، یار یہ جو بندہ محبوب کو پیارا ہوتا ہے، دوستوں کو بھول جاتا، تم پرائی ہو گئی شامین، پرائی ہو گئی، سادی نے ڈرامیٹک انداز میں کہا تو تینوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں سادی، کیا ہو گیا؟ شامین نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم ان دونوں کو کہہ رہی ہو میں انتظار کروں گی اور مجھے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا؟ سادی نے شکوے جاری رکھے ہوئے تھے۔ تم تو انٹیلیجنس آفیسر ہو جو مستقل کے کسی چور اچکے غدار کو پکڑنے آتے جاتے رہو گے۔ اس کا ذرا مشکل تھا تو انوائٹ کر دیا۔ شامین نے اسے پچکارا تھا۔ اچھا اب مسکا نہ مارو، ان کی باتیں چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں ترکی جانے والی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تو شامین نے الوداعی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اچھے دوست زندگی کا سکون ہوتے ہیں شامین، اور تم وہ سکون ہو جو میری زندگی کا ملیں گے۔ پھر کسی دن کسی موڑ پر اور مل کر یوں ہنسیں گے جیسے پاگل ہوں، اور بے شک پرانے دوست ایک دوسرے کے لیے پاگل ہی ہوتے ہیں۔ سادی نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جس پر امان، شامین اور اینا نے اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ سب سے مل کر شامین بھیگی آنکھیں صاف کرتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ یہ فون کیوں بند ہے حیا کا؟ اتنی دھواں دھار نیوز دینی تھی۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہلتا ہوا اسے کال ملا رہا تھا، مگر ہر بار نمبر بند ہونے کی اطلاع مل رہی تھی۔ مجھے واپس جا کر اسے بتانا چاہیے، بڑی مشکل سے وہ ہاتھ لگی ہے، ہاتھ سے پھسل نہ جائے۔ نومی نے بڑبڑاتے ہوئے الماری سے کپڑے نکالتے اور رکھنے لگا تھا۔ او ڈیئر کزن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک لڑکا اندر داخل ہوا تھا اور اسے تیزی سے پیکنگ کرتے دیکھ کر چونکا تھا۔ عادل، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا، بہت ضروری کام ہے، مجھے فٹافٹ نکلنا ہوگا۔ یار نومی، تو 2 ہفتوں کے لیے آیا تھا، مشکل سے ایک ہی دن ہوا ہے، اور شادی ہے یار، انجوائے کر۔ ایسی فیملی پارٹیز روز تھوڑی ہوتی ہیں۔ دن کو ہم نے تجھے ہوٹل میں ڈھونڈتے رہے تھے، نہ جانے کن چکروں میں ہو تم۔ اس کے کزن نے ایک ہی سانس میں اتنی باتیں کی تھی اور اس کے ہاتھ سے شرٹ چھیننی چاہی تھی۔ یار کہا نا مت روکو، میں واپس آ جاؤں گا، 2-3 دن بعد شادی اٹینڈ کروں گا، مگر ابھی جانا ہوگا مجھے۔ نومی نے اس کے ہاتھ سے شرٹ چھین کر بیگ میں رکھی تھی اور جلدی سے سوٹ کیس بند کرتا قداور آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ پکا آؤ گے؟ عادل نے اداسی سے کہا تھا۔ ہاں یار آؤں گا۔ بال ہاتھ سے پکڑتا ہوا وہ سافٹ سوٹ کیس گھسیٹتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ جلد از جلد حیا کے پاس پہنچ کر اسے اینا اور اس کے شوہر کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ کل پیپر ہے یار، تو نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ سادی نے امان کو گشن مارا تھا جو پچھلے 2 گھنٹے سے موبائل میں گھسا ہوا تھا۔ اب تیری اتنی خوبصورت بیوی کو اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں،
اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، کیا کروں؟ امان پر ذرا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں بہت اچھے، کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ کوئی 10 کلومیٹر تو سامنے دکھے۔ وہ اکیلی کہاں ہے؟ وہ اپنے دوست کے پاس ہے، اس لیے کچھ تو پڑھ لے۔ سعدی نے بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ میں نے ٹاپ کرنا ہے بغیر پڑھے، اور پڑھ کے کر لینا، اور تو پڑھ کے کر لینا۔ امان نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیوں؟ کیا ارادہ ہے تیرا؟ سعدی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دیکھ، امان نے اپنا ہاتھ تکیہ اٹھایا تو سعدی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ تکیے کے نیچے پرزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جنہیں بڑے مہارت سے اوپر نیچے رکھ کر جوڑے گئے تھے۔ او بھائی، تو چیٹنگ کرے گا؟ سعدی نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آف کورس، امان نے آنکھیں پٹپٹائی تھی۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم جیسوں کو سیاست میں ہونا چاہیے۔ سعدی نے واپس برا منہ بتاتے ہوئے کتابیں کھولی تھی۔ تیری مشورہ کمال کر دیا تو نے۔ سوچتا ہوں کچھ۔ امان کی بات پر سعدی نے دوسرا کوشن بھی اٹھا کر اسے مارا تھا۔ امان نے ہنستے ہوئے کوشن کھینچ لیا تھا اور دوبارہ سے موبائل میں جھک گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ وہ کم عمر تھی، اس کے باوجود وہ خفیت پسند اور مضبوط تھی۔ یوں وہ کبھی نہیں روتی تھی، مگر آج اس کی محبت کے کردار کے چتھڑے اڑائے گئے تھے۔ آج اس کی نثروں میں اساور خاک ہوا تھا۔ اتنا رونا تو بنتا تھا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ اساور نے اندر داخل ہو کر دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند کیا تھا۔ سومو نے دونوں ہاتھوں کی پشتیں رگڑ کے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ سومو بیٹا، یہ کیا تھا سب؟ اساور قدم قدم چلتا اس کے بیڈ کے سامنے آ کے بیٹھا تھا۔ آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں۔ سومو نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ سومو، تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، اساور ذرا سختی سے بولا تھا۔ جن کو میں نہیں جانتی ہوں یا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، ان کو صفائیاں دینا تو دور کی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، اور آپ سے رشتہ ختم کرنے کے بعد آپ ان نون پرسن کی لسٹ میں ڈال دیا ہے آپ کو۔ سومو بیزاریت سے بولی تھی۔ سومو، تمہارے رویے نے مجھے صدمہ پہنچایا ہے۔ اور ریلی، اور جو آپ باتوں کے نشتر سے لہو لہان کر دیتے ہیں، اور میرے لیے، دانین کے لیے وہ صدمہ نہیں ہوتے؟ دانین کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے سومو۔ میں تم سے تمہارے بابت پوچھ رہا ہوں۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں گہرا صدمہ ثابت ہوئی ہیں میرے لیے۔ اساور کا لہجہ دانین کے ذکر پر سخت ہوا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے دانین کے لیے آپ کو اپنا دل تب سے دھڑکتا محسوس ہوتا ہے جب آپ 10 سال کے تھے۔ دانین کوئی 7 سال کی تھی، اور میں تب تھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اس دنیا پر میرا کوئی وجود بھی نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں۔ آپ دانین سے 20 سال محبت کے دعوے دار رہے ہیں، اور مجھ سے 17 سال۔ اور جب آپ اس کی محبت کو بھلا سکتے ہیں تو میں کیسے مان لوں کہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں آپ؟ جو لوگ محبتوں کے مان نہیں رکھتے، محبت ان پر یقین نہیں رکھتی، دوسرا موقع نہیں دیتی، اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے میری باتوں سے آپ کو صدمہ ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ ایک لڑکی ہے دانین، اس پر کیا گزرتی ہوگی آپ کی باتوں سے؟ میری محبت 17 سال میں دی گئی، میری 17 سالہ محبت میں دی گئی اذیت آپ کو ٹھا کر کے لگی ہے، تو آپ کی 20 سالہ محبت کے بعد دی گئی تکلیف اس کے لیے موت جیسی اذیت ناک ثابت ہوئی ہے۔ سومو سے آئینہ دکھانا چاہتی تھی، مگر وہ شخص محبت کا مجرم تھا، اور مجرم کہاں اپنے جرائم آئینے میں دیکھتے ہیں؟ سعدی نے جو کیا اس کے بعد دانین کو سر آنکھوں پہ نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اچھا چلیں، ایک پل کو مان لے سعدی نے امان بھائی کا قتل کیا ہے، اس میں دانین کو سزا دینے والی کون سی لاجک ہے؟ بقول آپ کے وہ اس کا بھائی نہیں ہے، جیسے آپ کا کزن ہے ویسے ہی دانین کا بھی کزن ہے۔ پھر یہ سب؟ اساور چپ کر کے رہ گیا تھا۔ وہ کیا کہتا اب؟ میں امان کی موت کو بھلا نہیں سکتا، بدلہ لوں گا، اور خون کے بدلے خون کی اجازت اللہ بھی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ونی، یا قصاص میں سے ایک فضول رسم ہے؟ جس بات کے لیے ہمارا قرآن کہتا ہے وہ فضول نہیں ہو سکتی۔ قصاص جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، موت کی تکلیف کا ذکر تو نہیں کیا گیا۔ پھر آپ کیوں اسے موت سے پہلے موت سی اذیت دینا چاہتے ہیں؟ آپ دانین کے ساتھ پہلے جیسے تھے ویسے بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ آپ کو بدلنا نہیں چاہیے تھا۔ بدلے کا حکم ہے، مگر اسے بہتر ہے معاف کر دینا۔ بدلاؤ ضروری ہے، مگر یہ بدلاؤ محبت میں آ جائے تو سب تہس نہس ہو جاتا ہے۔ جس گھر کا فرد یوں اندھا دھند قتل کر دیا جائے، وہاں کے مکین پہلے سے نہیں رہ سکتے سومو۔
میں خون کا بدلہ خون سے لوں گا، معاف نہیں کروں گا، اور اگر یہ غلط ٹھہرا تو میں ہاتھ جوڑ کر اپنے رب سے معافی مانگ لوں گا۔ اساور کہہ کے رکا نہیں تھا، دروازہ دھڑام سے بند کرتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سوچتی رہ گئی تھی، رحم نہ کرنے والوں پر کیا خدا کی طرف سے رحم کر دیا جاتا ہے؟ معافی مل جاتی ہے۔ مری لارنس کالج امتحانی ہال میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے پیپر بورڈ پر جھکے ہوئے تھے۔ مہتمم پورے ہال کا چکر لگا کر اسٹوڈنٹس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سعدی بھی جھکا پیپر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ اتنا اچھا دماغ رکھتا تھا کہ جب پیپر دیکھتا تو ختم کر کے ہی سر اٹھاتا تھا، جبکہ امان تیری نظروں سے ممتحن کو دیکھتے جا رہا تھا اور پھر اپنے لباس میں چھپائے پرزے نکال کر پیپر بورڈ کے نیچے رکھ کر لکھنے لگتا۔ امان سے اگلی سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو ادھر ادھر کے نظارے کر رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا اسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس سے اگلی سیٹ پر سعدی تھا جو چپ چاپ لکھے جا رہا تھا۔ اوئے کیوں بیٹھا ہے ایسے؟ امان اپنا لکھ چکا تو اگلی سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو سرگوشی میں کہا تھا۔ نہیں آ رہا، لڑکے نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ اچھا یہ لے اور لکھ۔ امان نے اپنے پاس موجود پرزے اس کی طرف بڑھا دیے تھے جنہیں فوراً سے پہلے اس نے اچک لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے پاس سے گزرتے مطمئن نے اس لڑکے کو نوٹ کر لیا تھا۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ مطمئن نے تیز لہجے میں ڈاکٹر لڑکے سے مخاطب ہوا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں سر۔ لڑکے کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ مطمئن نہ ہو اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور تلاشی شروع کر دی تھی۔ اس کی پاکٹ سے اچھی خاصی مقدار میں نقل کی پرچیاں نکلی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ مطمئن کے غصے کا گراف بڑھ گیا تھا۔ لڑکے نے بے بسی سے امان کی طرف دیکھا تھا۔ امان نے نفی میں گردن ہلا کر اپنا نام لینے سے منع کیا تھا اسے۔ کہاں سے آئی تمہارے پاس اتنی نقل؟ آپ پر کمیٹی بیٹھے گی، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مطمئن کی باتوں سے لڑکے کی گھگی بن گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سارا ہال ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اگلی سیٹ پر بیٹھے سعدی پر ڈالی تھی۔ سر اس کی ہیں ساری پرچیاں؟ اس نے دی ہے۔ لڑکے نے فٹاک سے سعدی کا نام لیا تھا۔ سر یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری نہیں ہے یہ۔ سعدی پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اس نے شوقی نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا تھا جو اپنی جان بچانے کو سارا ملبہ اس پہ ڈال رہا تھا۔ سر میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ پکی اسی کی ہیں۔ لڑکے نے پھر وہی بات دہرائی تھی۔ امان پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی گناہ میں ایسے سعدی پھنس جائے گا۔ مسٹر سعدی رانا، اپنے پیپر اور نقل کی پیپر میں لکھی لکھائی آپ کی ہے؟ ممتحن نے جھک کر اس کا پیپر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سر یہ میرا نہیں ہے، آپ یقین کریں۔ سعدی کی آواز بھرا گئی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ امان کے نوٹس بھی تو وہی تیار کر کے دیتا تھا، اور عقل کے دشمن امان نے نقل انہی نوٹس سے پھاڑ کر لی تھی۔ چلیں آپ دونوں کا کارروائی ہوگی، دونوں پر کیس فائل ہوگا، اور اگلے 3 سال تک آپ دونوں ایگزام نہیں دے سکتے۔ ممتحن کے الفاظ تھے یا تھوڑا سعدی کی سماعت کراہ کر رہ گئی تھی۔ سعدی نے غصے اور شاکی بھری نظروں سے امان کی طرف دیکھا تھا جو مٹھیاں بند کے بے بسی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی کا پیپر اسے لے کر ریڈ مارک کر دیا گیا تھا۔ اس کا کریئر، اس کی زندگی کے اتنے سال برباد ہو گئے تھے۔ چنائی ایئرپورٹ کراچی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی لاہور سے آنے والی فلائٹ کی لینڈنگ ہوئی تھی۔ بھانت بھانت کے لوگ آ جا رہے تھے، ایسے میں وہ بھی اپنی ٹرالی گھسیٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب وہ بیگ لے کر باہر نکلا تو اس کا ڈرائیور گاڑی لیے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے بھاگ کر اسے بیگ لے کر ڈگی میں رکھا تھا اور اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ کریم تم رکشہ پکڑ کر گھر چلے جاؤ، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ بند کرتا ہوا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ مگر صاحب، ڈرائیور نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے کہ وہ گاڑی سپیڈ سے لے کر بھاگ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر ٹریفک کے باعث 1.5 گھنٹے میں ہوا تھا۔ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا، اس کی سب سے بڑی خامی بڑھتا ہوا بے ہنگم ٹریفک تھا۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حیا کے گھر کے سامنے تھا جس کا ایڈریس حیا نے اسے دیا تھا۔ گاڑی گیٹ کے آگے پارک کرتا وہ گاڑی سے اترا تھا۔ دوسری ڈور بیل پہ ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں لے کر بٹھا کر حیا کو بلانے گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں حیا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ لاہور سے کب آئے؟ حیا نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے نومی سے سوال کیا تھا۔ کال کیوں پک نہیں کر رہی تھی تم؟ نومی کی بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ بزی تھی کچھ؟ حیا بیزار نظر آ رہی تھی۔ اینا لاہور میں ہے کسی لڑکے ساتھ، میں نے دیکھا ہے اسے کل۔ تمہیں بہت کال کی، پھر مجبوراً مجھے شادی چھوڑ کر آنا پڑا۔ سچ کہاں ہے وہ؟
کس کے ساتھ ہے مجھے بتاؤ جلدی۔ حیا کی بیزاری ایک دم ختم ہوئی تھی۔ یہی بتانے کے لیے تمہیں کال کر رہا تھا کہ تم فوراً آ جاتی لاہور، مگر تم میری کال ہی نہیں پک کرتی۔ اور یہ پکچر کھینچی ہے میں نے ریسٹورانٹ میں ان کی، دیکھو۔ نومی نے موبائل اسکرین آن کر کے حیا کے سامنے کی تھی۔ اس میں 2 لڑکے تھے۔ اینا کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ حیا کا چہرے پر غصے کے تاثرات جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا، نومی نے موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی سے ٹکٹ کنفرم کرواؤ، مجھے جلدی سے لاہور پہنچنا ہے۔ حیا کو چکمہ دینے کی سزا تو اس سے تا عمر بھگتے گی۔ حیا کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر برباد کر دینے کا تاثر پھر بھی رہتا تھا۔ وہ اب اینا کی زندگی میں زہر گھولنے جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے خود کو زبردستی گھسیٹتے کسی شکست خوردہ شخص کی طرح وارڈن اور سپرنٹینڈنٹ کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ آج اس کے برسوں کی محنت تباہ ہو گئی تھی۔ آج اس کے 5 سال برباد ہونے جا رہے تھے۔ آج اس کے باپ کی قربانیاں، اس کی ماں کے ارمان، سب کچھ ختم ہو رہا تھا اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ وارڈن سے آگے آگے چلتا آفس میں پہنچ گیا۔ پھر اس کے آفس کے پاس پہنچنے تک وہ آفس سے برآمد ہوا تھا۔ سعدی رانا، آپ یہیں انتظار کریں، سر راؤنڈ پہ ہیں، ٹیم آتی ہوگی اور آپ کو سر ہال نمبر 3 میں بلا رہے ہیں۔ وارڈن نے سعدی کے ساتھ کھڑے مطمئن کو اشارہ کیا تھا اور پھر دونوں آگے پیچھے چل پڑے تھے۔ سعدی رانا وہیں پاس پڑے بینچ پر سر ہاتھوں میں دے کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دل شدت سے رونے کو کر رہا تھا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونا چاہتا تھا، مگر وہ کمال ضبط آزما رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پیپر ختم ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہاتھوں میں پیپر بورڈ پکڑے ایگزام ہال سے نکل رہے تھے۔ امان باہر نکل کر سعدی کو ڈھونڈنے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر اس کا احساس سعدی کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اساور کو کال کر کے معاملات سنبھالنے کے لیے بلا چکا تھا اور خوش قسمتی سے اساور آج وہیں کسی کے کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ سعدی، سوری یار۔ ایک بینچ پر سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا وہ اسے نظر آیا تو امان فوراً اس کے پاس پہنچا تھا۔ سعدی نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں دوستی محبت کچھ نہیں تھا، ایک سرد مہری ایک آگ تھی جو جلا کر راکھ کر دینے والی تھی۔ سعدی یار، مجھے پتہ نہیں تھا معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ اگر پتہ ہوتا تو کیا؟ ہاں کیا؟ امان کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ سعدی تو بڑک اٹھا تھا۔ چھوٹا بچہ ہے نا تو، تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، مگر یہ تو پتا ہے نا میں نے کتنی محنت کی تھی، میرے لیے رزلٹ کتنا ضروری تھا، میرے باپ کے خون پسینے کی کمائی تھی، مجھے یہاں تک پہنچانے میں میری ماں کے ارمان تھے، مجھے ایک اونچے عہدے پر دیکھنے کے لیے میری بہن کے سپنے تھے۔ یار میرا کریئر تھا، تو نے سب برباد کر دیا، سب۔ سعدی بات کرتے کرتے بے بسی سے اپنے سر کے بال نوچنے لگا تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، جیسے ابھی رو دے گا۔ یار سعدی، چپ، میرا نام مت لے اپنی چیٹر زبان سے۔ یہ زبان ایگزام میں بھی کھل سکتی تھی، مگر نہیں، تم تو تماشا دیکھ رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ تیرا باپ ایک امیر آدمی ہے، تو ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا تب بھی ختم نہیں ہوگا، مگر میرا باپ مجھے بڑا آدمی بنانے کے لیے محنت کرتے کرتے مر گیا تھا۔ تو نے کیا کر دیا امان؟ ہماری پوری فیملی کو برباد کر دیا۔ سعدی اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ یار تو فکر مت کر، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز یار مجھ سے ایسے تو بات مت کر، مجھے تیرا لہجہ تکلیف دے رہا ہے۔ امان اپنی غلطی پر پشیمان تھا۔ بھاڑ میں گیا تو اور بھاڑ میں گئی تیری فکر، دفع ہو جا میری نظروں سے، ورنہ تیری موت کا جرم میرے سر آ جائے گا، دفع ہو یہاں سے۔ امان، سعدی نے امان کو دھکا دیا تھا، جبکہ سامنے سے آتے اساور نے اس کا ہر لفظ سنا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے لڑے ہو؟ تم نے ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ اساور نے پاس پہنچ کر پوچھا۔ اسے سعدی کا امان کو یوں دھکا دینا سخت ناگوار گزرا تھا۔ آگ لگی ہوئی ہے میرے اندر، الاؤ بھڑک رہا ہے، سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہوں میں، اور سب سے پہلے اس کی جان لوں گا۔ اسے کہیں ہٹ جائے میرے سامنے سے۔ سعدی غصے سے امان کی طرف بڑھا تھا۔ اساور نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دے کے پیچھے کیا تھا۔ بہیو یور سیلف سعدی، یہ کیا طریقہ ہے؟ اساور کو بھی غصہ چڑھ گیا تھا۔ یہ آپ اپنے لاڈلے سے پوچھیں۔ تھوڑی پر ہاتھ مارتا سعدی دوبارہ بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ چکس، امان نے سر جھکاتے ہوئے صحیح بات اساور کے گوش گزار کر دی تھی۔ امان، زندگی جہاں روکے رک جاؤ، مگر آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ کبھی نہ لو۔ تم پڑھ نہیں پاتے تو چھوڑ دیتے، مگر چیٹنگ، یہ بہت غلط کیا تم نے، اور خود کو بچانے کے لیے سعدی کے محنت پر پانی پھیر دیا۔ بہت افسوس ہوا مجھے بیٹا۔ اب کے بھڑکنے کی باری اساور کی تھی۔ چکس، غلطی ہو گئی، پلیز کچھ کریں نا پلیز۔ امان رو دینے کو تھا۔ سعدی، وہ کبھی نہیں لڑے تھے،
سعدی اور وہ کبھی نہیں لڑے تھے اور ایسی لڑائی تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سعدی، ٹیم نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اساور نے بینچ پہ بیٹھے سعدی سے پوچھا تھا۔ نہیں، تھوڑی دیر میں کارروائی ہوگی، مجھے ابھی انتظار کرنے کو کہا ہے۔ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں، اساور کہتے ہوئے فون کان سے لگاتا پرنسپل کے آفس کے طرف بڑھ گیا تھا۔ سعدی نے ایک ناگوار نظر امان پر ڈالی تو وہ مارے شرمندگی کے سر جھکا گیا تھا۔ پھر اساور نے سب کیسے سنبھالا سعدی نہیں جانتا۔ وہ بس اتنا ہوا کہ سعدی کے خلاف پیپر نہیں کٹا اور نہ کوئی کارروائی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے پیپر ریڈ مارکس لگا کر بھیجا گیا تھا۔ بس اتنا ہی ہو پایا۔ سعدی کو پیپر لکھنے کا وقت نہیں دیا گیا تھا، مگر وہ باقی کے پیپر دے سکتا تھا۔ باقی کے 5 سال ضائع ہونے سے بچ گئے تھے اور وہ ٹاپ نہیں کر پایا تھا، مگر اس واقعے نے ان کی دوستی ضائع کر دی تھی۔ امان معافی مانگنا چاہتا تھا اور سعدی کچھ بلانے کو تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی سب کچھ ٹھیک تھا۔ کیا پتہ لگایا ہے تم نے؟ ہاں، کسی کام کے نہیں ہو تم۔ حیا اور نومی آج صبح ہی لاہور پہنچے تھے، مگر شامین کے گھر پر تالا تھا جس نے حیا کو مزید دبا دیا تھا۔ یہی کا ایڈریس ہے یار جہاں انا رہائش پذیر تھی۔ میرے سورسز غلط نہیں ہو سکتے۔ نومی خود پریشانی سے موبائل پر ایڈریس دیکھ رہا تھا۔ کہاں گئی اینا پھر؟ یہاں سے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا اسے؟ بولو۔ حیا کی ناک غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایکسکیوز می، اس کی بات نظر انداز کرتا نومی وہاں سے جاتے ہوئے شخص سے مخاطب ہوا تھا۔ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ نومی نے شامین کے گھر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شامین بٹیا کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جو وکیل ہیں؟ جی وہی، نومی نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ 2 دن پہلے یہاں سے جا چکی ہیں، دوسرے ملک چلی گئی ہیں شامین بٹیا۔ آپ لوگ کون؟ اس شخص نے اب سوالیہ نظروں سے نومی اور حیا کی طرف دیکھا تھا۔ حیا نے بیزاری سے نظریں گھما لی تھی۔ ہم فرینڈز ہیں ان کے۔ اچھا، میں نے ان کے گھر میں ان میں سے کسی کو شامین کے گھر دیکھا ہے آپ نے؟ نومی نے جلدی سے موبائل اس شخص کے آگے بڑھایا تھا۔ یہ شامین بٹیا کی دوست ہے اور یہ والا لڑکا اس کا شوہر ہے اور یہ اس کا دوست، اس شخص نے کچھ دیر سوچتے ہوئے بتایا تھا۔ شکریہ بہت بہت آپ کا، مگر آپ بتا سکتے ہیں تینوں لوگ کدھر ہیں؟ نومی کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ویسے تو مجھے کسی کے گھر کے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، مگر شامین بٹیا پورے محلے کی بٹیا ہے۔ آپ ان کے دوست ہیں تو اسی لیے بتا دیتا ہوں، اس بوڑھے نے کہا تھا۔ جی ضرور بتائیں۔ نومی اس کی اتنے لمبے تعارف پر غش کھا کے رہ گیا تھا، مگر ضبط کیے ہوئے کھڑا تھا، جبکہ حیا کے چہرے سے غصہ جھلک رہا تھا۔ یہ مری میں پڑھتے ہیں وہی کہیں۔ اچھا، میں چلتا ہوں، شخص کہہ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہمیں مری جانا ہوگا فوراً۔ نومی گھوم کر اس جگہ کے شور سے بیزار کھڑی حیا کی طرف آیا تھا۔ کیا گارنٹی ہے وہ لوگ وہاں ہوں گے؟ ویسے ہی تمہیں ملا لیا ساتھ، اکیلے میں جلدی ڈھونڈ لیتی میں اینا کو۔ حیا بڑبڑاتے ہوئے نومی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اب اس کی اگلی منزل مری تھی، لارنس کالج مری۔ 5 سال بعد وقت گزر گیا اور یہی تو وقت کی خاصیت ہے، ٹھہراؤ نہیں رکھتا، اپنے اندر مسلسل پانی کی تیز بہاؤ کی مانند بہتا چلا جاتا ہے۔ دن مہینے اور سالوں گزر جاتے ہیں پر وقت پھر بھی بہتا رہتا ہے۔ تانین کو خدا نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ وہ جو سوچتی تھی کہ کیسے جیے گی، وہ ماں بنی تو جینا جیسے جیا جاتا ہے تو جانا کیسے جیا جاتا ہے۔ وہ اندر سے ایک عورت کو مکمل طور پر مار چکی تھی۔ وہ نہ تو اب اساور کی بیوی تھی اور نہ اساور اس کی محبت تھا۔ وہ صرف اپنی زارا اور سارا کی ماں تھی اور ایک قصاص میں آئی لڑکی تھی، ایک قیدی تھی جس کی رہائی سعدی کے بے گناہی سے مشروط تھی۔ اس نے اپنے دل سے اساور کو نکال دیا تھا، آنکھوں سے اس کے خواب نوچ پھینکے تھے۔ اس کی محبت کا محور اب صرف اور صرف سارا اور زارا تھی۔ تانین اذیت شکار لڑکی تھی، مگر پھر بھی اس نے خود پر مزید ظلم نہیں ہونے دیا۔ وہ کسی کو خود پر تشدد کی اجازت اب نہیں دیتی تھی، مگر اس سے بڑھ کر اذیت اس کے لیے کیا تھی کہ اس کی بیٹیوں کو پوری کاظمی حویلی میں ناجائز کا تانا ملتا تھا۔ وہ تو چھوٹی تھی، مگر تانین کو یہ الفاظ نشتر کی طرح لگتے تھے جو اسے لہو لہان کر دیتے تھے۔ اور اساور کاظمی، وہ محبت کا مجرم تھا، اور محبت کا مجرم اتنا بد نصیب ہوتا ہے۔ وہ بد نصیب شخص پھر بد نصیب باپ ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پیار کرنا چاہتا تھا، مگر بھابھی کے الفاظ سے ان کے پاس جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ آج سے امید سے اپنے باپ کی طرف دیکھتی تھی جو انتقام کی جنگ میں ہر محبت کو مار آیا تھا۔ بھابھی کی موجودگی میں وہ سارا اور زارا کی
موجودگی نظر انداز کر دیتا تھا، چاہے وہ اسے پکارتی رہتی۔ اس وقت زارا اسے بہت دور دور رہتی تھی اور سارا سے وہ تو ہر وقت اس کی ٹانگ پکڑ کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی، مگر وہ بھابھی کی نظروں میں کھڑا رہنے کو اپنی بیٹی کو پس پش ڈال دیتا تھا۔ زائرہ ناظم کاظمی صرف عرف سومو، چھوٹی سی لڑکی تو پہلے سے ہی کافی بڑی ہو گئی تھی، جو محبت کے معاملے میں اساور جیسی نہیں تھی، وہ امان جیسی تھی، محبت کا پیکر، غلطی ہو جائے تو ڈٹ جانے کی بجائے معافی مانگ لینے اور معاف کر دینے والی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ محبت کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔ وہ صرف شادی کا انتظار کرتی تھی، جو اپنے بے گناہی کے ثبوت لائے گا اور اساور کے منہ پہ دے مارے گا، اور دانین جو اسے وہاں سے لے جائے گا۔ وہ ماں کے امان جیسی تھی، محبت کرتی تھی تو بس محبت کرتی تھی، وہ نفرت نہیں کرتی تھی، کیونکہ محبت ٹیمپرری تھوڑی ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے بس ہمیشہ ہوتی ہے۔ پھر میں شادی کر رہا ہوں، صوفے پر ٹانگ پھیلا کر بیٹھے اساور نے اپنی طرف سے گویا اس پر بم پھوڑا تھا، مگر سب وہ رخشندہ بھابھی کی کڑوی زبان سے کی گئی پہلے سے جانتی تھی۔ آنکھیں میچ کر اس نے رخ موڑ کر خود کو کنٹرول کیا تھا۔ آج دل میں بچی آخری گنجائش بھی اساور کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ بتا رہے ہو یا پوچھ رہے ہو؟ وہ نارمل انداز میں کہتی زارا اور سارا کے کھلونے سمیٹنے لگی تھی۔ بتا رہا ہوں، بھلا پوچھوں گا کیوں؟ اساور نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور اس عنایت کی وجہ دانین یوں ہی مصروف رہی تھی۔ پہلی بیوی ہو تم میری، اس لیے بتا رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ اس نوازش کے لیے، مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جہاں تک پہلی بیوی کی بات ہے، آئی ایم سرپرائز اتنے سالوں میں بھول ہی گئی تھی، شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ اور دوسری بات، یہ انویٹیشن تھا، یہ انویٹیشن ملے گا مجھے شادی میں، آ سکتی ہوں میں؟ دانین کا لہجہ نارمل تھا یا ہر طرح کے جذبات سے عالی، بے تاثر؟ تم کچھ کہو گی نہیں؟ اساور اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟ دانین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ اساور اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ اگر تم اے کے ہوتے اور میں ڈی جے ہوتی تو برا لگتا مجھے۔ برا کیا لگتا، دل رک جاتا میرا، مگر اب نہ تو میں ڈی جے ہوں اور نہ ہی تم اے کے ہو، نہ ہی تم ڈی جے کے اے کے ہو۔ میرا دل تمہارے نام پر دھڑکتا ہے، نہ مجھے تمہیں کچھ بھی کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ جو مرضی کرو۔ دانین اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ تو اب بھی اسے دیکھتی ہی نہیں تھی۔ پوچھو گی نہیں کس سے شادی کر رہا ہوں؟ اساور چاہتا تھا وہ کچھ کہے، مگر وہ خاموش تھی۔ وہ اس کی لاپرواہی اساور کو چبھ رہی تھی۔ نہیں، مجھ سے جس سے بھی کرو، مجھے نہیں جاننا۔ دانین کہتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی، مزید اس کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بابا، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا گھڑی پہن رہا تھا کہ 4 سالہ سارا اس کی ٹانگ پکڑ کر بولی تھی۔ جی بابا کی جان۔ وہ اس کے ننھے ہاتھ پکڑ کے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ باہر سے آتی دانین کے قدم جامد ہوئے تھے، ہینڈل کھولتا اس کا ہاتھ رک گیا تھا، وہ وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ بابا، وہ آنی کون ہے؟ وہ مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہی تھی، میں ڈر گئی۔ وہ اساور کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی تھی۔ او، بابا کی جان کو ڈر بھی لگتا ہے، مگر میرا بچہ تو بہت بہادر ہے۔ اساور نے اس کے گال پہ بوسہ دیا تھا۔ دانین ہینڈل گھماتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اساور اسے دیکھتا سارا کا گال تھپتھپاتا دوبارہ آئینے کی طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ ماما، اتنے لوگ کیوں آئے ہیں گھر پر؟ سارا اب دانین کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ سارا اور زارا جڑواں تھی، مگر سارا کی برعکس وہ زیادہ باتونی تھی۔ زارا جھکتی تھی اور اساور سے، جبکہ سارا بلا جھجک اسے ہر بات منوا لیتی تھی۔ سارا، جاؤ یہاں سے، زیادہ سوالات مت کیا کرو۔ دانین الماری کھول کے اس میں اپنے تہہ کے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ ماما، سارا نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو دانین نے اس کی طرف آنکھیں نکالی تو وہ منہ بنا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ایسے مت ڈانٹا کرو، سب پہلے سے ہی زارا سہمی رہتی ہے۔ اساور نے تیری نظر سے اس پر ڈالی تھی۔ الماری میں کپڑے رکھتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ میری بیٹیاں ہیں اساور کاظمی، ان کے اچھے برے کی ذمہ دار میں ہوں۔ آپ کو اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس اتنی مہربانی کریں، میری بیٹیوں سے دور رہیں، انہیں اپنی عادت مت ڈالیں۔ میں نہیں چاہتی ہوں جب آپ یہاں سے جائیں تو تمہیں یاد بھی کریں وہ۔ کہاں جائیں گی وہ؟ اساور ٹھٹکا تھا۔ جب تم یہ بدلے کی جنگ ہار جاؤ گے تو صرف جنگ ہی نہیں ہارو گے، سارا اور زارا کو بھی ہار دو گے، اور مجھ سے تو پھر
भी तुम्हारा कुछ लेना देना ही नहीं है। तानीन ऐसे ही चेहरा अलमारी में दिए बोलती रही थी। ये तुम्हारी भूल है मिस तानीन जमशेद अली कि मैं अपनी बेटियों को कहीं जाने दूंगा। वो मेरी बेटियां हैं और मैं हमेशा यही रहेंगी। जहाँ तक बदले की जंग की बात है तो मैं जीत कर रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सच्चाई पर हूँ और सच्चाई कभी नहीं हारती। असावर ने तेजी से जाकर उसका बाजू दबोचते उसे गौर से अपनी तरफ घुमाया था। नानी इन बाजू में अपनी तकलीफ को नजरअंदाज के जोर से हंसी थी, इतनी कि उसकी आंखें नमकीन समुंदर भर गया था। तो तुम्हें याद है कि वो तुम्हारी बेटियां हैं, वरना अपनी उस एक रात की बेख्तियारी को तुमने भूल कर अपनी बेटियों को नाजायज कहा था, मुझसे हिसाब मांगा था उनकी रगों में दौड़ते खून का। आज वो तुम्हारी बेटियां हैं। ये काया कैसे पलट गई? हाँ, बल्कि काया का क्या पलटना है तुम्हें पता है? तुम एक बुज़दिल मर्द हो। जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो हुए भी जानते थे ना कि तुम्हारा ही खून है, मगर तुम चुप रहे। तुम्हारी भाभी ने नाजायज़ का ताना दिया, तुम तब भी जानते थे ये नाजायज़ नहीं है, फिर भी तुम चुप रहे क्योंकि तुम एक बुज़दिल मर्द हो, बुज़दिल बाप हो। और मैं नहीं चाहूँगी सारा और ज़ारा में तुम्हारी जैसी खसलतें जन्म ले। और दूसरी बात, तुम हक पर नहीं हो। तुमको ये एक दिन पता चलेगा और फिर ताउम्र सर पकड़ के बैठे रहना। दानी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, बावजूद दर्द के वो अपनी अब इन तकलीफ़ों की आदी थी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर एक झटके से उसे धकेलता लंबे लंबे ढक पड़ता कमरे से निकल गया था। तानी ने बर वक्त अपना तवाज़ुन कायम रखा था, वरना सीधी अलमारी से जा टकराती। आंखों में उछलते नमकीन पानियों को आंखें जोर से मींच कर अंदर उतारा और अब वो अब अपने आंसू पीना सीख गई थी। काज़मी हवेली में आज शहनाइयाँ गूंज रही थी। मौसीकी की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ रही थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। पूरे शहर को दावत दी गई थी और दावत का इंतज़ाम हवेली में ही किया गया था। सायरा और अक्षंता के चेहरों पर हंसी जुदा नहीं हो रही थी। दानीन अपने कमरे में सारा और ज़ारा के दरमियान लेटी दोनों का सर सहलाती इन ऊंची शहनाइयों की आवाज़ सुन रही थी। उसके चेहरा हर तासुर से खाली था, मगर एक आंसू आंख से निकलता हुआ गाल के रास्ते उसके गाल पर बह आया था। आज असावर की शादी थी, दूसरी शादी। वो असावर जो कभी सिर्फ और सिर्फ उसका होने का दावेदार था, जिसकी नज़र उससे होकर उस पर टिकती थी, जो वो उससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी, मगर वो मोहब्बत पर कोई हक क्यों नहीं रखती थी, ये बात उसे खाई जा रही थी। बाहर ऊंचा शोर था, हर कोई खुश था और शायद असावर भी। वो मुस्कुरा रहा था, सायरा के साथ स्टेज के सामने रक्स कर रहा था और स्टेज पर बैठी उसकी खूबसूरत दुल्हन उसे खिलखिलाकर मोहब्बत पाश नज़रों से देख रही थी। असावर भी रक्स करते हुए एक एक नज़र उस पर डालता और फिर मुस्कुरा देता था। रक्स करते हुए असावर की नज़र स्टेज की तरफ आती दानीन और सोमो पर पड़ी। दोनों पीच कर के घुटनों तक आती, फ्रॉक जेब तन किए हुए थी, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था जिसके अतराफ से दो लटें निकाल कर चेहरे का तवाफ कर रही थी। हाँ, दुपट्टा, हाथों पर डाले मैचिंग ज्वेलरी पहने वो दोनों एक सी मालूम होती थी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। रक्स करता असावर साकित हुआ था। उसकी नज़रें दानीन पर ठहर गई थी। उसकी नज़रों के ताक़ुब में सायरा, रक्षंदा और स्टेज पर बैठी दुल्हन ने उसे सीना को देखा था, आंखों पे बेपनाह नफरत समूह कर। दानीन और सोमो मुस्कुराते हुए मेहमानों से मिल रही थी। रक्षंदा जो बेचैनी दानीन के चेहरे पर ढूंढना चाहती थी वो कहीं नहीं थी। दानीन मुतमईन थी जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, मगर उसे फ़र्क पड़ता था। सदियों की मोहब्बतें दिनों में कहाँ भुलाई जाती हैं, मगर हाँ, हम मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाते हैं। दानीन को मजबूत करके सबके सामने लाने वाली सोमो थी। उसने दानीन को बहुत मजबूत बना दिया था, क्योंकि वो मोहब्बत की पैकर थी। मोहब्बत जिन लोगों के लिए नायाब होती है उन पर नाजिल होती है, और सोमो उन्हीं लोगों में से थी। खुश लग रही हो बहुत। असावर को दानीन की मुस्कुराहट चुभी थी बहुत। वो उससे रोने चिल्लाने की उम्मीद करता था, उसे तो उफ तक नहीं किया था। अपनी बीवी के तेवर देखते ही देखे हैं आपने? असावर काज़मी खा जाने वाली नज़रों से देख रही है। उसकी नज़रें साफ बता रही हैं वो दानीन को बर्दाश्त नहीं करेगी। मजबूरन आप दानीन को घर से निकाल देंगे और दानीन आज़ाद हो जाएगी, और आज़ादी की नवीद पर इंसान खुश तो होता है। दानीन की जगह सोमो ने जवाब दिया था। अब वो सावर को चिक्स कहती थी ना चाचू, वो उसका नाम लेती थी कि वो शख्स रिश्तों के काबिल नहीं था। ये भूल है कि सावर की कैद से दानीन इतनी आसानी से निकल जाएगी। नो नो, कभी नहीं। दानीन की तरफ देखता वो चुबा चुबा कर कहता वो अपनी दुल्हन की तरफ बढ़ गया था। वो जो कुछ देर पहले दानीन को देखकर महबूब
रह गया था अब संभल चुका था। दानी ने सजी सवरी दुल्हन को देखा था जो इंतहाई नागवारिशों से देख रही थी। दानी ने जवाब में एक तपा देने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली थी और सोमू का हाथ थामे एक टेबल पर जाके बैठ गई थी। मेरा महबूब किसी होर दा हो ही जांदा है। बैकग्राउंड में वो गाना ऊंची आवाज में चलाया था किसी ने। दानी ने चौंक कर सर उठाकर उधर उधर देखा और फिर सर झटक कर मेहमानों से बातों में लग गई थी। दानीन किचन में खड़ी ज़ारा के लिए नूडल्स बना रही थी। तभी वो टक टक करती हीरों के साथ मुंह पर ढेरों मेकअप लगाए किचन में दाखिल हुई थी। एक नागवार नजर दानीन पर डाली थी जिस पर उसने उसके आने का कोई खास नोटिस नहीं लिया था। सुनो, उसने दानीन को पुकारा तो एक पल के लिए दानीन ने मुड़कर देखा था और फिर से मसरूफ हो गई थी। मैं और सॉवर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो मुझे कहीं भी जाने से पहले चाय पीने की आदत है, तो जल्दी से बना दो, उसने हुक्म सादर किया था। एक्सक्यूज मी, दानीन ने अब आईब्रो चुकाकर उस तीखी नज़रों से उसे देखा था। मैंने कहा चाय बना कर दो। मुकाबिल पर उसकी तीखी नज़र का कोई असर नहीं हुआ था। मैडम, हाथ पैर सलामत है ना? तुम्हारे खुद बनाओ, मुझसे बनवानी है तो पहले माजूर होना पड़ेगा। ओह, ज़रा समझाओ उसे। सारा, मुझसे जी हजूरी की तवक्को रखने वाली कई कई महीनों तक चल नहीं पाते। दानी ने सामने से आती सारा को देखकर तंजिया अंदाज में कहा था। सारा पहलू बदल के रह गई थी। छोड़ो इसे, तुम मुलाजमा से कह के चाय बनवा दो, वो बना देगी। वैसे भी तुमसे जलन उसकी आंखों में दिख ही रही है। और भला सौतन को कोई चाय बनाकर देता है? तुमने से मियाँ छीना है। उसका चम्मच बेचारी टूटी हुई है चम्मच उसका पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सायरा ने भी कोई उधार नहीं रखा था। और जो चीज़ आपके इस्तेमाल में रह चुकी हो बाद में किसी की भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इंसानी फितरत की मुसम्मा हकीकत है, जो चीज़ दस्तरस में ही रही हो उससे हासिल शुदा तस्कीन ख़त्म हो जाए होते होते ख़त्म हो ही जाती है। चलना तो उसे चाहिए दानीन, इससे चाहिए। दानीन की उतरन उसके पास है। वैसे भी दानीन बुज़दिल लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखती। जवाब दानीन के बजाय सोमो ने दिया था, जो भी किचन टेबल के पास आकर कुर्सी खींच कर बैठी थी, सेब की बारिश ले रही थी। आखिरी बात उसने सीढ़ियों से उतरते सावर को देख के कही थी, जिसे उसने बासानी सुना था। सायरा ने एक नफरत के नज़र दानीन और सोमो पर डालती वहाँ से चली गई थी। चले, सावर का बाजू पकड़कर उसने पूछा था। दानीन मुंह मोड़ चुकी थी, जबकि दानीन आंखों में तो मस्कर लिए सावर को ही घूर रही थी। एक अचंती नज़र रुख मोड़कर खड़ी दानीन पर डालता वो अपनी बेगम का हाथ थामे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। असावर समेत सबको लगता था दानीन को कोई अब भी फ़र्क पड़ता है, मगर दानीन को पत्थर बनाने वाले वो सभी थे। अब तो पत्थर दिली का वली का ये आलम था कि पत्थर दिली का ये आलम था कि अगर वो लोग उसके सामने तड़प तड़प कर मर जाते तो भी उसे रत्ती भर परवाना होती। मामा, एक 6 साला बच्चा गनूदगी में जाती अपनी माँ को पुकार रहा था, रो रहा था। वही तो उस कैद में उसका सहारा थी। वो उसे कैसे कुछ होने दे सकता था? अजलान बेटा, उसकी आंखें नकाहत से बंद हो रही थी, मगर वो आंखें बंद करना नहीं चाहती थी। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि वो आज सो गई तो कभी उठ नहीं पाएगी। मामा, मैंने बाहर का रास्ता ढूंढ लिया है, अब हम जा सकते हैं। छोटे बच्चे का सांस फूल गया था, जैसे वो कहीं दूर से भाग कर आया हो। सच, उसकी आंखों की जोत जल उठी थी। जी मामा, आप खुद को संभालें, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अजान अपनी माँ को सहारा देकर उठा रहा था। वो उठ गई थी तो भागकर उसके लिए जग से पानी डाल कर लाया था। वो जो मोटी औरत सुबह ही रख गई थी। मेरा बहादुर बेटा, उसने अजान की आंखों से नीचे तक आते बालों को हाथ से पीछे करते हुए उसने अजान के माथे पे बोसा दिया था। मामा, मैं मोटी आंटी को देखता हूँ, फिर हम निकलते हैं यहाँ से, अजान कहता दरवाजे से झांक कर बाहर देखने लगा था। वो उसे देखकर नकाहत से मुस्कुरा दी थी। वो उसका बहादुर बेटा था, जो रास्ते की मुश्किलों से घबराने के बजाय रास्ता तलाश करता था, और वो उसे रास्ता तलाश करने आते थे और उससे रास्ते तलाश करने आते थे।
آج کا صورت نکلتے ہی کاظمی حویلی میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ آج رخشندہ بیگم کی کچھ دوستیں اساور کی نئی نویلی دلہن سے ملنے آنے والی تھیں۔ اس کے لیے بھرپور انتظام ہو رہا تھا۔ کچن سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ اساور کی شادی کو مہینہ ہو چلا تھا۔ رخشندہ بھابھی کو سارے مسئلے دانین سے ہی تھے۔ نئی دلہن پر تو وہ بچھی جا رہی تھی۔ رخشندہ بھابھی کے دوستوں کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی گپے لگا رہے تھے۔ اکثر ہی یہاں محفلیں کاظمی حویلی کی لاؤنج میں ہی سجتی تھی۔ بس سومو اور دانین آؤٹ سائڈرز تھیں۔ دانین کچن میں گھسی زہرا اور سارا کے لیے سینڈوچز بنا رہی تھی۔ سومو کچن ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ کرتی ترچھی نظروں سے ان ہنستے مسکراتے نفوس پر نظر ڈال دیتی تھی۔ اب بھی وہ سب کسی بات پہ کہکا لگا رہے تھے کہ زوردار آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ بہت سے پولیس کے اہلکار آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ساتھ ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی تھی۔ پولیس کو دیکھتے سب کی ہنسی پر بریک لگی تھی۔ سب یکدم کھڑے ہوئے تھے۔ ایس ایچ او صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے کسی شریف آدمی کے گھر گھسنے کا؟ اساور کو تو آگ لگ گئی تھی۔ سوری مسٹر اے کے، مگر ہمیں ڈیوٹی کرنے دیں۔ آپ کی وائف کے خلاف قتل اور اغوا کے FIR ہیں اور پکے ثبوت ہیں اور اریسٹ وارنٹ بھی۔ ایس ایچ او نے ایک انویلپ اساور کی طرف بڑھایا تھا۔ اساور نے حیرانگی سے اسے تھاما تھا۔ سب پریشانی سے اساور کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھ رہے تھے۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر سومو بھی لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ دانین نے اشارے سے سارا اور زارا کو وہاں سے ہٹنے کو کہا تھا اور وہ دونوں کمرے میں چلی گئی تھی۔ کس نے کروائی ہے یہ FIR؟ وارنٹ دے کر اساور نے سوال کیا تھا۔ سب ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سب کیا چل رہا ہے۔ ہم نے، وہ دونوں ایک ساتھ بولتے اندر داخل ہوئے تھے۔ سادی کو دیکھ کر دانین اور سومو کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ باقی سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرے شوہر امان اللہ کاظمی کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ اس مکار عورت اور فریبی عورت نے، اور پھر مجھے بھی ایک کمرے میں بند رکھا۔ اسی قید میں میرے بیٹے احسان امان کاظمی کا جنم ہوا ہے اور آج میرا بیٹا 6 سال کا ہے۔ مجھے پورے 7 سال اغوا کر کے رکھنے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی بہن حیا سدوانی تھی اور اب حیا کاظمی کہلائی جاتی ہے۔ اینا نے اذان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنا تعارف مکمل کرنے کے ساتھ حیا کا گھنونا چہرہ بھی دکھایا تھا۔ اساور پر تو گویا آسمان ٹوٹا تھا۔ اس نے بے یقینی سے حیا کی طرف دیکھا تھا۔ رخشندہ بیگم اور سائرہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ اور بہت چالاکی سے تم نے تمام ثبوت میرے خلاف کر کے میرے امان کو قاتل ٹھہرا دیا، جس کی سزا میری پوری فیملی نے ان 7 سالوں میں بھگتی ہے۔ اب تمہاری باری ہے حیا سدوانی، سادی نے ٹھنڈے لہجے میں مگر چھپا کر کہا تھا۔ تم وہاں سے نکلی کیسے؟ حیا اس ٹرین کیفیت میں اینا کی طرف لپکی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے حیا کے دونوں ہاتھ زور سے پکڑے مگر وہ پھر بھی بے قابو ہو رہی تھی۔ کانسٹیبل نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تو وہ سیدھی صوفے پہ جا گری تھی۔ تم نے پورا انتظام کیا تھا مگر میرا اذان میرے امان کی نشانی مجھے وہاں سے نکال کر لے آیا کہ تمہارا گھنونا چہرہ پوری دنیا کو دکھا سکوں۔ اینا نفرت سے بولی تھی۔ یہ سب کیا ہے حیا؟ میں نے تمہیں اس گھر کا فرد بنایا اور تم نے میری امان کی قاتل نکلی۔ رخشندہ بیگم کو تو صدمہ لگ گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قاتل کو سر آنکھوں پہ بٹھا رہی تھی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ جواب دو حیا، اساور غصے کی شدت سے چلا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا امان تمہارا بھتیجا ہے، ورنہ میں کبھی نہ مرواتی۔ آئی سویئر اساور، میں تم سے محبت کرتی ہوں، سچ میں اساور۔ حیا ایک دم اساور کی طرف لپکی تھی۔ اساور نے زور سے دھکا دے کے اسے خود سے دور کیا تھا۔ کیوں کیا تم نے سب، بدبخت عورت؟ اب کے بھڑکنے کی باری سائرہ کی تھی۔ حیا کو بالوں سے پکڑ کے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اس نے۔ آپ نے جو پوچھنا ہے بنا تشدد کے جلدی پوچھیں، باقی سب کارروائی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ لیڈی کانسٹیبل نے سائرہ سے حیا کو بچایا تھا اور ورنہ وہ تو اسے مار ہی ڈالتی۔ مجھے نہیں مل سکتی تھی میری محبت تو اور کسی کو کیوں ملتی؟ مجھے جب ٹھکرا دیا گیا تو میں اس میں سے کون سے ایسے سرخاب کے پھل لگے تھے جو اسے اپنایا جاتا، اسی لیے میں نے اس کی خوشیاں چھین لی، اس کی محبت، اس کا امان چھین لیا، مار ڈالا اسے۔ حیا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چلائی تھی، وہ اپنے آپے میں نہیں لگ رہی تھی۔ اور ان سب کی ذمہ دار تم ہو اساور کاظمی،
تمہیں یاد ہوگا نا، جب ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی تھی، مگر تم میری محبت کے جواب میں مجھے بری طرح سے دھتکار دیتے تھے۔ ٹھکرائے جانے کا دکھ سمجھتے ہو؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں۔ کئی سالوں تک میں خود کو ہی جھوڑتی رہی تھی۔ میں اس بات کو قبول نہیں کر سکی تھی کہ مجھے یعنی کہ یحییٰ سدوانی کو ٹھکرا دیا گیا۔ میں سالوں بعد پھر لوٹی تمہیں پانے کے لیے، مگر تم نے مجھے پھر رد کر دیا اس تانین کے لیے۔ میرے اندر آگ جل اٹھی تھی جس میں تانین کو جلانا چاہتی تھی۔ میں تمہاری محبت کی میت کی راکھ کرنا چاہتی تھی۔ اور دیکھو میں کامیاب رہی اس میں، چلا کر کہتے آخر میں وہ تانین کی طرف دیکھتی فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ اس وقت حیاء شاید کوئی شدید پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ ایک شخص کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اتنا کیسے گرا دیا، اتنا کہ گندی نالی کا کیڑا میں معلوم ہوتی ہیں آپ۔ اینا نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے برباد کرنے کے لیے اور آپ کو پانے کے لیے انہوں نے خود کو گندا کر دیا۔ نومی کی ہوس کی آگ بجھاتی رہیں۔ یہ افسوس آپ نے کیا کر دیا میں ناپی؟ آپ حیا تھی، آپ بے حیائی کی داستان بن گئی۔ قانون کا مزید وقت برباد نہیں کیا جا سکتا، ہمیں انہیں لے کر جانا ہوگا۔ پولیس والا چلاتی ہوئی روتی ہوئی حیا کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ سعدی، میرے بھائی۔ ان کے جانے کے بعد تانین سعدی کی طرف دوڑی تھی اور آ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا مگر اب وہ کافی بڑا ہو گیا تھا۔ ان گزرے ماہ سال میں ایک نوجوان سے مضبوط مرد بن گیا تھا۔ ٹھیک ہو تم سعدی؟ خدا کا شکر ہو۔ تانین اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے رو رہی تھی جو آج برسوں بعد اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے تھے۔ بہت انتظار کروایا آپ نے سعدی، بہت۔ سومو کی آنکھیں بھی بہنے لگی تھی۔ رخشندہ بیگم صوفے پہ ڈھہ گئی تھی۔ سائرہ کمرے میں بھاگ کر گئی تھی۔ اساور خود سے ہی نظر چرا رہا تھا۔ سامنے کھڑے تین نفوس ایک دوسرے سے مل کر کتنے خوش تھے۔ ایک پچھتاوا تھا جو اساور پر چھا رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی تانین کو دیکھا تھا۔ ایک پل کو تانین نے بھی اسے دیکھا تھا اور فاتحانہ انداز میں مسکرا دی تھی۔ اس کی یہ ہنسی اساور کو بہت کچھ یاد دلا رہی تھی۔ اساور کے کانوں میں ماضی کی آواز گونج رہی تھی، جس دن سعدی بے گناہ ثابت ہوگا وہ دن اس گھر میں میرا آخری ہوگا۔ ایک تکلیف اس کی رگوں میں اتری تھی، آنکھیں بہنے کو بے تاب تھی۔ حیا آپی کو جب میں نے بتایا کہ مجھے محبت ہوگی ہے تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی۔ یہ سب شروع سے ہی چلتا آیا تھا۔ وہ اپنی محرومی کا ہر بدلہ مجھ سے لیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ انتہا پسند ہو گئی اور ضدی بھی۔ ڈیڈ کے ایکسیڈنٹ کے بعد ڈیڈ ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے تو حیا نے سارا بزنس سنبھال لیا۔ پھر وہ پہلے سے زیادہ اکڑو ہو گئی تھی، خود سے آگے کسی کو نہیں دیکھتی تھی۔ آپ نے اسے 2 بار ٹھکرایا تو اس کی ضد آگ بن گئی، ایسی آگ جس میں وہ ہر کسی کو جلا دینا چاہتی تھی۔ اس آگ میں وہ خود بھی جل جاتی تو اس کو پرواہ نہیں تھی۔ پھر موم اور ڈیڈ نے مجھے گھر سے بھگا دیا تو میں امان کے پاس آ گئی تھی۔ امان نے بتایا کہ ان کی بڑی بہن کی شادی ہے اور اس کی اماں بھی ابھی اس کی شادی نہیں کروائیں گی اور میری واپسی کے راستے بند تھے۔ پھر سعدی اور شامین نے ہماری ساتھ شادی کروا دی تھی، ایک سادہ سی مگر بہت خاص شادی۔ دوست نعمت ہوتے ہیں اور خدا نعمتیں اپنے بندوں پر ہی اتار کر بتاتا ہے کہ وہ ہے اور کامل ہے۔ سعدی اور شامین بھی وہی نعمت تھے۔ وہ جلد مجھے آپ سے ملوانا چاہتا تھا مگر ایک دن حیا آپی آ ٹپکی۔ انہوں نے مجھے کہا وہ مجھے معاف کر چکی ہیں اور موم ڈیڈ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا، اور وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اتنے پیار سے ملی کہ میں بھول گئی سب کچھ۔ مجھے یاد تھا تو بس یہ کہ وہ میری بہن ہے اور وہ مجھ سے خواہ رکھ سکتی ہے، نفرت تو نہیں کر سکتی۔ امان بھی بہت خوش تھا دیکھ کر، وہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی اور امان بہت خوش تھا۔ مری سے واپسی پر وہ مجھے یہاں لانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اچانک آپی کی کال آئی کہ ڈیڈ کی طبیعت بہت خراب ہے تو ہم نے لاہور کے بجائے کراچی کی فلائٹ پکڑ لی اور حیا آپی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں آ کر پتہ چلا کہ موم اور ڈیڈ تو آپی کے کارناموں کے باعث بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ مجھے کچھ ٹھٹکا تھا۔ ہم سب وہاں سے نکلنا چاہتے تھے کہ حیا آپی اور اس کے بوائے فرینڈ نے ہمیں گھیر لیا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے میرے امان کو بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ اینا سر جھکائے بیٹھی بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایک تکلیف تھی، کرب تھا جو شدت سے خون میں گردش کر رہا تھا۔
FSC میں جو میرے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد مجھے اچھے رزلٹ کی امید نہیں تھی۔ میرے دوست کے فادر کی ایجنسی تھی کراچی میں، ان دنوں میں وہی گیا ہوا تھا۔ امان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کراچی آیا ہوا ہے۔ پھر مجھے کال موصول ہوئی، وہ اینا کی کال تھی، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں ساری خفگی بھلا اینا کے بتائے ایڈریس پر پہنچا، مگر اندر صرف اور صرف خون تھا اور اس میں لت پت امان۔ میں سمجھ نہیں پایا یہ سب جال بچھایا گیا تھا جس سے مجھے پھنسا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی تھی، میری کوئی بات پولیس نے نہیں سنی اور مجھے لے گئی۔ پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ اور کس پر شک ہے تو آپ نے میرا نام لے لیا۔ میری اور امان کی ہونے والی لڑائی تھی جس سے آپ نے میری امان کو دی جانے والی دھمکی یاد کرتے ہوئے مجھے قاتل قرار دے دیا۔ جال ایسے بچھایا گیا تھا کہ سارے ثبوت میرے خلاف تھے۔ دانین آئی اور پھر ایک دن میرے پاس جیل۔ سعدی نے بات کرتے کرتے صوفے کے پاس کھڑی دانین پر نظر ڈالی تھی۔ اصاور کو بھی حیرت آئی ہوئی تھی، یہ قصاص کے بارے میں جانتی تھی اور اس نے مجھے جیل سے بھاگ جانے کا کہا تھا۔ اس نے کہا آپ لوگ قصاص مانگیں گے اور قصاص دانین ہوگی۔ دانین نے ویسے بھی آپ ہی کی زندگی میں آنا تھا، اس لیے اس نے خوشی خوشی قصاص کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ اور اماں وہ بھی جانتی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کر سکتے ہیں مگر آپ دانین کو تکلیف نہیں دیں گی، اور پھر میں اپنی بے گناہی کے ثبوت بھی ڈھونڈ لوں گا۔ سعدی کی بات پر دانین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، تمسخر اور طنز سے بھری مسکراہٹ۔ اصاور نے آنکھیں میچ کے تکلیف کی شدت کو اپنے اندر اتارا تھا۔ یہ میرے امان کا بیٹا ہے۔ رخشندہ بیگم نے پیار سے اذان کی طرف دیکھا تھا۔ جی جاؤ اذان دادی کے پاس۔ اینا نے روتی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تھا اور اذان کو اشارہ کیا تو وہ مسکراتا اور رخشندہ بیگم کے پاس چلا گیا تھا۔ میرا امان لوٹ آیا۔ دیکھو سومو، دیکھو سائرہ، اصاور دیکھو نا، یہ بالکل میرا امان ہے۔ رخشندہ بیگم اذان کا منہ بار بار چوم رہی تھی۔ ماما باہر آ جاؤں میں؟ دروازے میں سر نکال کر سارہ نے آواز لگائی تو دانین نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ دانین، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ سعدی حیرانگی سے سارہ کو دیکھنے لگا تھا۔ ہاں، جڑوا بیٹیاں ہیں میری۔ سارہ باہر آؤ۔ دانین نے کمرے کی طرف دیکھ کر آواز لگائی تو سنجیدہ سی دانین سب کو سرد نظروں سے دیکھتی باہر آئی تھی۔ زارا، سارہ ماموں کے پاس آؤ، یہ آپ کے ماموں ہیں، آؤ میرے پاس۔ سعدی نے بازو پھیلائے تو زارا سعدی کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ سارہ حیرانگی سے دیکھتے اصاور کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ سارہ ماموں کے پاس آؤ بیٹا، سعدی نے سارہ کو پکارا تو وہ اصاور کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اصاور نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ چھلانگ لگا کر سعدی کے پاس چلی گئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، بالکل اپنے ماموں پر گئی ہیں۔ سعدی نے دونوں کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ سومو اور دانین سعدی کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آج برسوں بعد وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ رخشندہ بیگم اور سائرہ اذان سے باتیں کر رہی تھی۔ اینا اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو ان ماہوں سال میں آج لگتا تھا جی رہا ہے۔ اصاور کی نظریں کبھی دانین پر جاتی تھی اور کبھی ذرا سارہ پر ٹھہر جاتی تھی۔ اس نے خود ہی سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تھا۔ وہ محبت کا مجرم تھا اور محبت کا مجرم بخت کے تخت کا حقدار نہیں ہوتا۔ وہ بھی نہیں تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا، بہت زیادہ۔ آج کے دھچکے سے سب تھوڑے سنبھل چکے تھے، مگر دن کو ہونے والے زلزلے کی گونج ابھی تک کاظمی حویلی کے در و دیوار سے سنائی دے رہی تھی۔ سب بنا کچھ کھائے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ اینا کو سومو نے امان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ جو عشق پیشہ تھے، دل فروش تھے، مرگ کو ہوا کے ساتھ چلے گئے اور ہوا کے ساتھ بکھرے وہ عجیب لوگ تھے۔ برق و سبز برق زرد کا روپ دھارتے دیکھ کر رخوں زراخشوں زرد اشکوں سے ڈھانپ گئے۔ پتہ نہیں کیا چل رہی ہے، یہ میں مس کر رہی ہوں کیونکہ یہ کچھ پراپر اردو بھی نہیں لکھی ہوئی۔ اینا اب وہ اینا نہ تھی۔ 7 سال کی قید نے اسے ایک بھری جوانی میں بوڑھا کر دیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اب تو فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتی تھی، مگر آج وہ اپنے امان کے گھر تھی، اس کا بیٹا اپنوں میں تھا، یہ سوچ کر اسے سکون دے رہی تھی۔
سعدی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آج وہ بہت سالوں بعد اپنے گھر کی شکل دیکھ سکتا تھا، جہاں اس کا اور دانین کا بچپن تھا۔ اس کے ماں باپ کی یادیں تھیں۔ بہت کچھ تھا اس گھر میں اور وہ بہت پرسکون تھا۔ دانین زرار اور سارا کو لیے کمرے میں چلی آئی تھی۔ انہیں کھانا کھلا کر سلانے کے لیے لٹایا تھا اور خود بھی لیٹ گئی تھی۔ آج وہ پرسکون تھی۔ برسوں بعد وہ سرخرو ہوئی تھی، وہ آزاد ہوئی تھی۔ زرار اور سارا کو سلاتے ہوئے وہ خود بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج تو نیند بنتی تھی، برسوں جاگی تھی وہ۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، پھر ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا، مگر دانین نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کے پاس جا کے کھڑا ہوا تھا۔ نظریں دانین کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ملال، اذیت، پچھتاوا، کچھ کھو دینے کا کرب، افسوس، خوف، کیا کچھ نہیں تھا۔ دانین، اس نے ہولے سے دانین کو پکارا تھا۔ لہجے میں ڈھیروں خوف تھا۔ دانین، جاگ رہی ہو؟ دانین کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر سے پکارا تھا۔ اب کہ دانین نے آنکھیں کھول کر ساور کو دیکھا تھا۔ سرد مہری سے برف سی نظریں تھیں اس کی، جو منجمد کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ واقعی بہت ٹوٹ گیا تھا۔ پچھتاوا اس کے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، جب تم ہار جاؤ گے تو صرف انتقام کی جنگ نہیں ہارو گے، ساتھ ہم تینوں کو بھی ہار دو گے۔ سارا کے سر پر بوسہ دیتے اس کی نظریں اب اس معصوم سی سارا پر تھیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں کیا بات کرنی ہے، مگر میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ جو 6 سالوں میں بارہا تمہیں بتا چکی ہوں، تم نے وہ 6 سالوں میں بہت جو کچھ کیا ہے، میرے پاس اس کا بدلہ لوٹانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ انفیکٹ میرے پاس تمہیں دینے کو اب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اب کچھ بھی نہیں میں محبت سر فہرست آتی ہے۔ وہ یوں ہی چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ دانین، معافی بنتی نہیں یار، پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں یار، میں کم ظرف ہوں یار، تم تو اعلیٰ ظرف ہو، معاف کر سکتی ہو مجھے پلیز۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ معاف نہ کرنے والی معافی مانگے تو بڑا عجیب لگتا ہے، معاف نہ کرنے والے معافی مانگے تو بڑا عجیب لگتا ہے مجھے، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں معاف کیا۔ اساور کاظمی، نظریں ابھی تک چھت پر تھیں۔ اس نے ایک نظر بھی اساور کو نہیں دیکھا تھا۔ اساور نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے اپنی سماعت پر شک گزرا تھا۔ سچ یار، تم نے معاف کر دیا؟ اساور نے تصدیق چاہی تھی۔ میں جن سے تعلق نہیں رکھنا چاہوں ان پر بلا وجہ کے ملبے ڈالتی ہوں نہ شکوے کرتی ہوں، اس لیے بات ختم۔ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم اور میں 2 اجنبی ہیں جو ریلوے ٹریک پر ٹرین چھوٹ جانے پر غلطی سے ملے تھے، اور اب ٹرین آ چکی ہے ہم دونوں کی۔ اپنے اپنے ڈبے میں سوار ہونا چاہیے۔ دانین کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ مگر دانین، اساور نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے، اپنے کمرے میں مجھے ایک بھرپور نیند لینے دو۔ دانین نے قطعیت سے کہتے ہوئے کروٹ بدلی تھی۔ اساور کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، جن میں سر فہرست اساور خود تھا، اور اس ٹوٹنے کی چبھن آنکھوں میں ابھری تو آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا۔ دانین جانتی تھی کہ وہ رو رہا ہے، مگر دانین کو پتھر کرنے والا بھی تو وہ خود تھا، اس مقام تک لانے والا بھی وہ تھا جہاں اساور کا مر جانا بھی اس پتھر کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ میں کیسے تم کو سمجھاؤں، محبت اب نہیں ہوگی میرے اندر، میرے من میں میرا حصہ نہیں باقی، سبھی کچھ وحشتوں کا ہے میرے دل میں محبت۔ یہ سنو، باقی جو رہتی ہے محبت وہ کہیں دل کے کناروں پر دفن ہے۔ اب دفن چیزیں کبھی زندہ نہیں ہوتی۔ میں کیسے تم کو سمجھاؤں، محبت اب نہیں ہوگی میرے اب جسم خاکی میں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں آہو پکاری ہے، کہیں یادیں سسکتی ہیں، کہیں خاموش لمحے ہیں، کہیں ویران رستے ہیں، کہیں پر خون بہتا ہے، کہیں پر آنسو گرتے ہیں، بہت سے خواب ہیں آنکھوں میں جو آنے سے ڈرتے ہیں۔ میں کیسے تم کو سمجھاؤں، محبت اب نہیں ہوگی۔ چلو اب چھوڑ دو نا ضد محبت کو جگانے کی، ذرا سا مسکرانے کی، سنو دل کو لبھانے کی۔ چلو اب چھوڑ دو نا ضد۔ دفن چیزیں کبھی زندہ نہیں ہوتی، کبھی واپس نہیں آتی۔ چلو اب چھوڑ دو نا ضد۔ میں کیسے تم کو سمجھاؤں، محبت اب نہیں ہوگی۔ بے بسی سے دانین کی پشت کو گھورتا وہ ٹیرس پر چلا آیا تھا۔
اندر اس کا سانس گھٹ رہا تھا، اور آج اس نے ان 5 سالوں میں دانین پر گزری ہر حیثیت کو محسوس کیا تھا جو ان 5 سالوں میں وہ محسوس نہیں کرتا تھا۔ جب محب اپنے محبوب کی تکلیف محسوس نہ کر سکے تو ایسی محبت کے دور فٹے منہ۔ اماں، سائرہ لیٹی ہوئی ماں کے پیروں کی طرف آ بیٹھی تھی۔ رخشندہ بیگم نکاہت سے بولی تھی۔ اماں، خالہ کو کال کر کے وطیب کو بولیں مجھے آ کر لے جائے۔ سائرہ بیگم رخشندہ بیگم کی ٹانگیں دبانے لگی تھی۔ یہ تمہیں اچانک کیا دورہ پڑ گیا؟ رخشندہ بیگم نے حیرانگی سے بیٹی کو دیکھا تھا جس کی کایا پلٹ رہی تھی۔ اماں، مجھے میرے گھر جانا چاہیے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے اپنے اتنے سارے سال یوں ہی برباد کر دیے۔ میں اپنے گھر میں طیب کے ساتھ خوش بھی تو رہ سکتی تھی۔ سائرہ کو بھی آج عقل آ ہی گئی تھی۔ میں کروں گی کل طیب سے بات، تو تیاری کر لینا۔ رخشندہ بیگم کروٹ لے کے بیٹھ گئی تھی۔ اماں، طیب لے جائے گا نا مجھے؟ معاف کر دے گا نا؟ سائرہ نے آس اور امید سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ امید رکھیں اپیا، امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ طیب بھائی اور آپ کی ارینج میرج تھی۔ جب اساور کاظمی جیسا محبت کا دعوے دار محبت کرنا چھوڑ سکتا ہے تو طیب بھائی سے تو بالکل چھوڑنے کی امید رکھیں۔ اماں، یہ آپ کی دوائی۔ سومو نے سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اچھا بولو سومو، بہن کے لیے اچھا ہی ہوگا اس کے ساتھ۔ رخشندہ بیگم نے سائرہ کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھی اور پھر سومو کو ڈانٹا تھا۔ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اماں۔ ماضی میں برائی بو کر مستقبل میں اچھائی کی توقع رکھنے والے نیم پاگل ہوتے ہیں، سومو کہتی پلٹ کر جا چکی تھی۔ پیچھے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ سائرہ نے ماں کی طرف دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا لی تھی۔ رخشندہ بیگم کو بھی ہول اٹھنے لگے تھے۔ پچھلی بار جو سائرہ نے طیب کو بے عزت کر کے بھیجا تھا اس کے بعد وہ پھر نہ لوٹا تھا تو یہاں سے کسی نے پتہ بھی نہ کیا تھا۔ کہیں وہ سائرہ کو ساتھ رہنے سے انکار ہی نہ کر دے، کہیں وہ ایسی ہی سوچے۔ رخشندہ بیگم کے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ سائرہ سر جھکائے ماں کے پاؤں دباتی اپنے آنسوؤں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے انجام سے ڈر گئی تھی۔ وہ آخر کو بہتان تراشی کی تھی اس نے، ایک پاکیزہ عورت پر بد کرداری کی۔ خدا کی ذات تکتی ہے جب الزام تراشی بھی تماشا بنا کر دنیا نے خدا پر ڈال رکھا ہے۔ تہمت، الزام تراشی اور بہتان ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں۔ یہ رویے ہماری خوشیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہر گھر اور فرد ان سے متاثر ہوتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں منفی سوچ اور غلط رویہ ہمیں ایک دوسرے سے دور لے جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی پر بھی ایسا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ سننے والا ششدر رہ جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ کسی پر بیجا تہمت اور بہتان لگانا شرعاً انتہائی سخت گناہ اور حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الأحزاب میں بے گناہ مومنین اور بے گناہ مومنات کو زبانی ایذا دینے والے یعنی ان پر بہتان باندھنے والوں کے عمل کو صریح گناہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، مسلمانوں کے لیے روا نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص ایک دوسرے کو فسق کا طعنہ دے یا کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو اس کا فسق اور قہر کافر کہنے والے پر لوٹتا ہے۔ اگر مسلمانوں پر بہتان باندھنے یا اس سے بے بنیاد الزامات لگانے والوں پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، اس لیے اس عمل سے باز آنا چاہیے، اور جس میں تہمت لگائی ہو اسے معافی مانگنی چاہیے تاکہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔ نیز شریعت میں دعویٰ اور حق کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ مدعی اور ذمہ اپنے دعوے کو گواہی کے ذریعے ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعی علیہ پر قسم آئے گی، اور اگر وہ قسم کھا لے تو اس کی بات معتبر ہوگی۔ لہٰذا کسی شخص کو محض الزام لگا کر اس کے جرم کے ثابت ہوئے بغیر سزا دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ خالہ جان، آپ کب آئی ترکی سے؟ سب اس وقت ڈائننگ ایریا میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دانین کی اماں کو دیکھ کر چونک پڑے۔ اساور
خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ کچن سے نکلتی دانین بھی ساکت ہو گئی تھی اپنی ماں کو دیکھ کر۔ چٹاک تھپڑ کی گونج سب کے کانوں میں پڑی تو اپنی اپنی جگہ سب کھڑے ہو گئے تھے۔ خالہ جان، اساور گال پہ ہاتھ رکھے جہاں تھپڑ اپنا نشان چھوڑ گیا تھا، بے یقینی سے اپنی خالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اساور، تم نے مجھے مایوس کیا، مجھے بہت زیادہ، میری بیٹی کو کیا بنا دیا، حالانکہ تم محبت کے دعوے دار تھے۔ دانین کی اماں کی چہرے پر تکلیف واضح تھی۔ دانین نشان زدہ چہرہ کے ساتھ سر جھکا گئی تھی، جلے ہوئے ہاتھ کو جلدی سے پیچھے کر کے چھپایا، مگر اماں دیکھ چکی تھی۔ کتنی خود غرض ہیں آپ خالہ، اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہوئی، مگر جو ہمارے کلیجے چھلنی ہیں وہ نہیں دکھے آپ کو؟ وہ آپ کا لاڈلا ہمارا سکون چھین کر جو لے گیا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اساور بھی سارے لحاظ ملائے طاق رکھ چکا تھا۔ میں شادی کی بات کر کے آئی ہوں نا امان کی یہاں دانین موضوع میں شادی کی بات کرنے آئی ہوں نا امان کی یہاں دانین موضوع بحث ہے۔ شادی یا امان کی لڑائی سے اس کا کیا لینا دینا؟ یہ تو تمہاری منگیتر تھی نا، اسے ہر حال میں تمہارے پاس آنا تھا، پھر تم نے کیوں اسے سزا دے رہے ہو؟ اماں تکلیف اور افسوس اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو مرجھایا ہوا پھول ہو گئی تھی۔ تو کیوں بھاگا آپ کا لاڈلا؟ اب ایک یہی آپشن ہے میرے پاس، پل پر تڑپاؤں گا دانین کو اور پھر تو وہ بھاگا چلا آئے گا۔ وہ تو آ جائے گا، اپنی بہن کی تکلیف دیکھ کر محبت آنے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر تم نہیں کر سکتے اس کی تکلیف محسوس۔ بہت افسوس کے ساتھ، مگر لعنت ہو تمہاری محبت پر۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اساور کو کہیں پھینک دے۔ محبت تو امان کے ساتھ ہی مر گئی خالہ۔ اساور کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ رخشندہ بھابھی کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سارا کا اپنا خون کھول رہا تھا۔ سومو سر جھکائے کرسی پر بیٹھی ٹیبل کو تک رہی تھی۔ مجھے تو اندھیرے میں رکھا میری بیٹی نے، میں تو پوچھتی تو کہتی کہ اماں اساور سے زیادہ کوئی نہیں چاہے گا مجھے، میں بہت خوش ہوں، اور میرے بھی ہوتے ہوئے میرے بھی ماں ہوتے ہوئے ہے، اس کی تکلیف اس کے بنا بتائے سمجھ کیوں نہیں پائی؟ مجھے خود سمجھنا چاہیے تھا۔ اساور کاظمی، محبت کے دعوے دار کی محبت مر سکتی ہے، مجھے فقیرہ نہ بناتی تو میں جان بھی نہ پاتی۔ میری بیٹی کو تم لوگ مار کر اس حویلی میں کہیں دفنا دیتے، مگر اب اور نہیں اساور، اور نہیں۔ میں نے دانین اور اساور کی پرورش کی ہے، میں نے تربیت کی ہے ان کی۔ شادی کو بھلے میں نے جنم نہیں دیا، مگر وہ خون تو میرا ہی ہے نا۔ میں نے ہر رشتے کا تقدس اور احترام اس کو گھول کر پلایا تھا۔ پھر تم نے کیسے کہہ دیا میرا بیٹا اور بیٹی؟ کہتے کہتے وہ رک گئی تھی، سر جھٹکا تھا، اس کے آگے وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ تو فقیرہ نے پل بل کی خبر دی ہوئی ہے، جاسوس تھی وہ آپ کی یہاں؟ رخشندہ بیگم غصے سے چلائی تھی۔ ہاں، اور اب میں دانین کو لینے آئی ہوں۔ چلو دانین۔ اماں دانین کی طرف دیکھ کے بولی تھی۔ کبھی نہیں خالہ، کبھی نہیں، جب تک شادی خود کو میرے حوالے نہیں کر دیتا، دانین یہاں سے قدم نہیں باہر نکالے گی۔ اساور ان کے سامنے کھڑا تھا۔ دیکھتی ہوں میں بھی میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے سے کون روکتا ہے؟ خالہ جان نے سختی سے کہا تھا۔ خالہ، مجھے مجبور مت کریں، میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ اساور بدتمیزی سے بولا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ یہ وہ اساور تو نہ تھا جس نے انہوں نے اپنی بہن کے مرنے کے بعد بچوں کی طرح پالا تھا۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اگر اساور نہیں تھا تو وہ کون تھا پھر؟ وہ اسے دیکھتے گئی تھی۔ دل میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ نظر اٹھا کر دانین کو دیکھا تھا تو وہ لہر دریا بن گئی تھی، اور وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے زمین پر ٹھہ گئی تھی۔ اساور نے حیرانگی سے گرتی ہوئی خالہ کو دیکھا تھا۔ دانین بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ اماں، وہ زمین پر پڑی ماں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چلائی تھی۔ سومو بھی تیزی سے ان کے پاس پہنچی تھی، ان کی نبض ٹوٹنے لگی تھی۔ پھر ایک دم ان کا چہرہ فک ہوا تھا۔ دانین نے سومو کو دیکھا تھا اور پھر سامنے بے جان پڑی اپنی اماں کو۔ خالہ، اساور بھی ان کی طرف بڑھا تھا۔ بس دور رہو، میں نے کہا نا، دور رہو میری ماں سے۔ دانین حلق کے بل چلائی تھی، اتنا تیز کہ کاظمی حویلی کے در و دیوار کام کر رہ گئے تھے۔ اساور کے بڑھتے ہاتھ رک گئے تھے۔ خاموش ہو جاؤ اساور کاظمی، خوش ہو جاؤ اساور کاظمی، تم سب، میری ماں مر گئی۔ باری باری سب کو دیکھتے وہ آنسو بھرے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ رخشندہ اور سارا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اساور لڑکھڑاتے ہوئے ڈھہ گیا تھا، اسے لگا اس کا وجود شل ہو گیا ہو۔
وہ حیرانگی سے سامنے مردہ پڑی اپنی ماں جیسی خالہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں اماں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں اماں۔ تانین کی آواز پر وہ ٹیرس پہ کھڑا تھا، تیزی سے اس کی طرف بھاگا تھا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی، جسم پسینے سے شرابور تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ تانین تانین، اساور نے اس کو گندھے سے ہلایا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تانین، ٹھیک تو ہو نا؟ اساور نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اماں جا رہی ہیں، انہیں کو پلیز مت جائیں۔ نہیں۔ وہ دونوں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اساور کو پچھتاوا نے پھر سے آن گھیرا تھا۔ وہ جانتا تھا ماضی کا کون سا واقعہ اسے بار بار خواب بن کر ستاتا ہے۔ اس نے دھیرے سے دانین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ڈری سہمی سے دانین بنا کچھ کہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر رو دی تھی۔ وہ اس کے بال سے ہلا رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا، مگر دانین کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ اساور کی شرٹ کو دانین کے آنسوؤں نے بھگو رکھا تھا۔ کچھ پل ایسے ہی گزرے تھے، پھر ایک جھٹکے سے دانین نے سر اٹھایا تھا اور وہ سے دور ہوئی تھی۔ آنکھوں میں نفرت اور سر میری لوٹ آئی تھی۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ، دانین غصے سے چلائی تھی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، تم ذمہ دار ہو ان سب کے۔ میری ماں تمہاری وجہ سے مری تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ اساور آنکھیں میچتے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ لمبے لمبے سانس لیتی، سر ہاتھوں میں دیے روئے چلے جا رہی تھی۔ ننھی زارا اس کی آواز سن کر اٹھ گئی تھی اور اب وہ بستر میں دبکی اپنی روتی ہوئی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کی ماں پاگل ہے؟ کیسے پاگل ہو گئی؟ اماں، آپ نے کیا بات کی تھی طیب سے؟ سارا رخشندہ بیگم سے پوچھ رہی تھی، جو اذان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہاں کی تھی، کہہ رہا تھا بزی ہے، فارغ ہو کر آئے گا۔ رخشندہ بیگم نے احسان کے سر پر بوسہ دیا تھا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ اندر داخل ہوتی سومو نے بہت غور سے اپنی بہن کو دیکھا تھا، جسے کچھ کھوجنا چاہتی ہو۔ وہ کہاں بزی ہو سکتا ہے، اماں ٹال رہا ہے۔ سائرہ دھب سے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ کیس جیت گئے ہیں، ان کی فیکٹری انہیں واپس مل گئی ہے، کمپنی بھی اپنی حاصل کر چکے ہیں، تو بہت کام ہوتا ہے، انہیں بزی ہوں گے۔ کیا آپ نہیں جانتی؟ سومو نے نظریں سائرہ پر ٹکائی ہوئی تھی، جو سر جھکائے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ سومو سر جھٹک کر اذان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اذان اسے دیکھ کر کھلے دل سے مسکرایا تو سومو نے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ برسوں بعد اسے امان کا لمس محسوس ہوا تھا۔ کون کہتا ہے امان مر گیا ہے؟ امان تو زندہ ہے۔ اذان کو دیکھتے ہوئے سومو نے دل میں سوچا تھا، پتہ ہے مجھے وہ اپنا کاروبار واپس لے چکا ہے، مگر کیا وہ مجھے واپس لے جائے گا؟ سائرہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی آپی، طیب بھائی کیا سوچ رہے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں، برے وقتوں میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اچھے وقتوں میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ جیون ساتھی وہ ہوتا ہے تو جیون بھر ساتھ رہے۔ ہوا کے زور پر چھت اڑانے کو ہو تو ساتھی کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے والا، طوفان آئے تو ہمت کا مظاہرہ کرے، ہر طرح کے حالات میں کہے کچھ بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مرد اپنی عورت کی سہولت کے لیے ہر سختی برداشت کرتا ہے، بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ وہ بس اتنا کہ جب تھکا ہارا گھر واپس آئے تو اس کی عورت مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے، وہ اسے اپنی پریشانیاں بتائے تو وہ اس کا ہاتھ تھام لے مضبوطی سے، اور جب وہ اپنے کرائسس سے گزرے تو اسے دھتکارے نہ، بلکہ شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، وہ ایک جیون ساتھی ہے میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ آپ کا شوہر ڈیزرو کرتا ہے یہ سب۔ آپ خود سے پوچھیں آپ نے کیا کیا ہے؟ سومو سائرہ کو سوچتے ہی چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ سائرہ نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اماں، آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے، کیا صحیح ہے کیا غلط؟ اس کی آنکھوں میں بہت سارے سوال تھے۔ سومو کو بھی اماں نے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ خود سب سمجھنے لگی تھی۔ غلط اور صحیح کا فرق، قصور تو میرا ہے۔ بچے ماں باپ کی عادتیں لے کر پیدا نہیں ہوتے، وہ ماں باپ کی عادتیں اپناتے ہیں، چاہے پھر اچھی ہو یا بری۔ سائرہ انہی لوگوں میں سے تھی جس نے ماں کی عادتیں اپنا لی تھی۔ اس نے خود کو اتنا بلند کر لیا تھا کہ دوسرے لوگ اسے چھوٹی مخلوق لگنے لگے تھے۔ اس نے ماں کی زبان کا زہر چرایا تھا، اسے تلخی کا مکسچر بنا کر نگل لیا تھا۔ وہ تلخی کا مکسچر اب لوگوں کی زندگی میں گھولتی تھی۔ بعض اوقات ماں باپ زیادتی کر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، انہیں لاڈ پیار کر کے
سب سے برتر کر کے، انہیں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح دکھا کر، جس کی جیب میں پیسہ ہے اس کے لیے سب جائز ہے، یہ بات بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ ایک عورت پہ پوری سوسائٹی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک عورت طے کرتی ہے کہ اس کا معاشرہ کیسا ہوگا، پھر اس کی تربیت معاشرے کو اس کی سوچ کے رنگ میں ڈھالتی ہے۔ اگر وہ منہ میں زہر لے کر پھرے گی تو کیسے معاشرہ زہر سے پاک ہوگا؟ معاشرہ عورت کی شعور اور اس کی تربیت کا عکاس ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے اندر شعور کی ایک ننھی سی کومپل کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کا دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کومپل کو درخت بنانا ہے یا سکھا دینا ہے۔ زائرہ کاظمی صرف سومو اور امان اللہ کاظمی بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ وہ شعور رکھتے تھے، اور اس سے بھی بہتر شے وہ اپنے اندر محبت رکھتے تھے۔ یہ کاظمی حویلی کے 3 پھول تھے جنہیں کھلنا تھا، مگر کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا، گہرا سکوت۔ ایسے میں اساور کی سانسوں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ دم گھٹنے کی وجہ سے وہ زور زور سے سانس لینے لگتا تھا۔ اس کا یہ دم پچھلے کئی دنوں سے گھٹ رہا تھا۔ بچیوں اور دانین کا درد ہونے کا احساس بہت جان لیوا تھا، دور ہونے کا۔ اساور نے اٹھ کر کھڑکی کے پٹ واں کیے تھے، اور ایک دم گھٹنے کی وجہ سے کہ وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو اساور، میں نے بہت زیادہ زیادتی کر دی تیرے ساتھ۔ رخشندہ بیگم صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اساور سے نظر ملانے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ انسان اپنے ہر اچھے اور برے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، کوئی بھی آپ سے زیادتی نہیں کر سکتا۔ بعد میں انہی بندوں میں سے میں ہوں۔ اساور پلٹا نہیں تھا، وہ ہنوز باہر ہی دیکھ رہا تھا، جہاں زارا اور سارا سومو اور سادی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زارا بیچ میں کسی بات پر کھلکھلا اٹھی تھی، اور یہ پہلی بار تھی اس نے زارا کو یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ سیاہ بالوں کی چوٹی بنائے، بازوؤں کے نیچے بال پکڑے، وہ اسے جانی پہچانی سی لگی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ 2 انگلیوں سے آنکھ کا کونا چھو کر تیری نظر سے دیکھتی تھی۔ اساور کو جھٹکا لگا تھا، وہ زارا نہیں تھی، وہ تو ان کا بچپن تھا، ڈٹو اس کی کاپی۔ اسے وہ کبھی بھی کسی سے مشابہت رکھتی تھی، مگر اسے وہ کبھی کبھی کسی کی مشابہت رکھتی تھی، مگر وہ غور نہیں کر پایا تھا۔ اساور نے اس کی بغل میں رکھی بال کو زور کا مکہ مارا تو وہ تھوڑی دور کیاری میں جا گرا۔ زارا غصے سے سارا کی دیکھتی کیاری کی طرف بال لانے لگی تھی۔ اساور کا ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ غصے میں آئی برو کو اونچا کر کے بالکل اسی کی طرح دیکھتی تھی، چال میں بھی ایک دم اساور جیسی تھی۔ اساور کی سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگی تھی۔ اس نے کھڑکی زور سے بند کی اور پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے وہ صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ رخشندہ بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کسی نے اس سے کہا تھا، اولاد کے وجود میں پنہاں سبز موسموں کو والدین کے اعمال کی دھوپ جھلسا دیتی ہے، اور پھر وہ جھلستے بچے قیامتیں لاتے ہیں۔ وہ سوچ کو جھٹکنے لگا تھا، وہ میرے جیسی ہے، کیا وہ سچ مچ میرے جیسی ہوگی؟ اساور کا چہرہ دھواں ہوا تھا، وہ اٹھا تھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ہی باہر نکلا تھا۔ رخشندہ بیگم اس کی بے حواسی کی وجہ نہ جان پائی تھی۔ میں نے ناکردہ گناہوں کی سزا دانین کو دی، اب کیا میرے گناہ؟ نہیں۔ وہ سوچوں کو جھٹکتا باہر لان میں آیا تھا۔ سارا اس کو دیکھتے ہی دوڑ کر پاس چلی آئی تھی۔ سومو اور سادی بھی انہی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زارا بیٹا ادھر آؤ۔ اساور نے جھک کر سارا کو گود میں بٹھایا تھا، اور اب وہ زارا کو پکار رہا تھا مسکراتے ہوئے۔ سادی اور سومو بھی مسکرا کر ان تینوں کو دیکھ رہے تھے، مگر زارا کے سرد ہوتے تاثرات صرف اساور دیکھ پایا تھا۔ پال کو سائڈ پر پھینکتے آئی برو ریز کر کے ترچھی نظروں سے دیکھتے زارا اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ سادی اور سومو کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اساور نے ایک کرب اپنے رگ و جان میں اترتا محسوس کیا تھا۔ کیا واقعی وہ میرے جیسی ہے؟ بند آنکھوں کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ تبھی گال پر کسی کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ آئی لو یو بابا، سارا اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ آئی لو یو ٹو بابا کی جان۔ اساور ان تمام سوچوں کو جھٹکتے سارا کو مسکرا کر دیکھا تھا، اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی دانی نے سارا منظر دیکھا تھا۔ اس کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا جا سکتا تھا۔ کیا سارا اپنے باپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ نہیں جائے گی؟ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اب ایسا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ تکلیف کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا، فیصلے کی گھڑی بہت کٹھن ہوتی ہے۔ ہاں، فیصلہ کرنا، موت کی شرح پر چلنا ہے۔
وہ سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ بے دم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھا کے دیکھا اور پھر وہاں سے اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی تھی۔ قدموں کی چاپ اسے اپنے بہت پاس سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گیا تھا، پھر وہ دانین کے گھٹنوں پر سر رکھ کے اس کے پاس کارپیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ دانین ہلی نہیں تھی، وہ اسی پوزیشن میں سر ہاتھوں میں دیے بیٹھی رہی تھی۔ دانین، سومو نے مجھے کہا تھا میں محبت ڈیزرو نہیں کرتا۔ یار واقعی میں محبت ڈیزرو نہیں کرتا۔ اس نے کہا تھا مجھے ڈرنا چاہیے اور یار آج میں ڈر گیا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ رو رہا تھا، اساور کاظمی رو رہا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی اور تمہیں اذیت بھی تھی، اب میں اس اذیت سے نکل نہیں پا رہا۔ تمہارے دور جانے کا خوف دیمک بن کر چاٹ رہا ہے مجھے۔ تم مجھ سے لڑو جھگڑو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ یار۔ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی، مجھے بہت اذیت دی زندگی۔ 2 ماہ پہلے تمہیں سچ کا سامنا کروا دیتی اور تم آ کر مجھ سے معافی مانگ لیتے تو تم تو تھوڑا روتی، تم سے جھگڑتی اور پھر تمہارے سینے میں خود کو چھپا لیتی، پھر ساری زندگی ہم دونوں ساتھ رہتے، کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی مگر میری جگہ کسی کو نہیں دی، اور پھر تم نے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ اس دن تم پورے دل سے اتر گئے۔ یہ 2 ماہ نہ آتے بیچ میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اب کچھ صحیح نہیں ہے۔ بے وفائی کرنے کے لیے تمہیں معاف نہیں کر سکتی، انفیکٹ بے وفائی کی معافی ہوتی ہی نہیں۔ دانین بھی رو رہی تھی عشقیوں کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، گود میں رکھے اساور کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ میں پچھتا رہا ہوں یار، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر شادی کی سچائی تمہیں تاعمر پتہ نہ چلتی تو تم تاعمر نہ پچھتاتے، تم اپنی زندگی سے خوشی سے جیتے۔ جہاں تک معافی کی بات ہے تو میں نے کہیں نہیں سنا بے وفاؤں کو معاف نہیں کیا جاتا، بس پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دانین نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑ کر آنسوؤں کو روکنا چاہا تھا۔ غلطی ہو گئی دانین، غلطیوں کی معافیاں ہی تو ہوتی ہیں۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے اساور کاظمی، بے وفائی کی نہیں۔ دانین کا لہجہ سرد تھا، جیسے پورا سیاچن اس کے لہجے میں سمٹ آیا ہو۔ بے وفائی بھی تو غلطی ہے، اساور نے کمزور سی دلیل دینا چاہی تھی۔ نہیں، بے وفائی غلطی نہیں ہوتی، بے وفائی گناہ ہوتا ہے۔ دانین نے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے جھٹک کر اسے فاصلہ رکھنا چاہا تھا۔ گناہ ہو گیا یار، مانتا ہوں، تم بھی مان لو، گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں دانین، میں کفارہ ادا کر دوں گا۔ اساور نے دانین کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ تو کرو ادا کفارہ، مجھے طلاق دو، نہ دے دو، نہ بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں، پر میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بے وفاؤں کی صحبت خطرناک ہو سکتی ہے۔ دانین، بس کر دو اساور، ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ راضی و خوشی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، ورنہ اگر الگ ہونے کے رنج کی گونج ایک زمانہ یاد رکھے گا۔ دانین فیصلہ کر چکی تھی، چاہے فیصلہ موت کی شرح ہو۔ اساور نے بے بسی سے سر دانین کی گود میں رکھ دیا تھا، اس کے آنسو دانین کی گود گیلی کرنے لگے تھے۔ فیصلہ ہو گیا تھا، ان دونوں کو الگ ہو جانا تھا ایک دوسرے سے، راضی و خوشی۔ دانین کے آنسو بھی روانی پکڑ رہے تھے، دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے مگر ایک دوسرے کے آنسو نہیں صاف کر سکتے تھے۔ دانین نے اپنا سر اپنی گود میں رکھ کے اساور کے سر پہ رکھ دیا تھا، دونوں کے آنسو مزید شدت سے بہہ رہے تھے۔ بے وفائی میں معافی نہیں ہوتی، جدائی لازم ہوتی ہے۔ کئی عمرانہ پڑھائی کے سلسلے میں ترکی گئے ہوئے تھے، پھر پڑھائی کے بعد اپنی کلاس فیلو سے شادی کر کے وہیں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، راشدہ جمشید دانین اور ثانیہ کی ماں، اور ساجدہ کاظمی اساور اور ناظم کی ماں، اور ایک بیٹا رئیس رانا سعدی رانا کے والد تھے۔ رئیس رانا سعدی کے والد کی شادی اس کی خالہ زاد سے ہوئی تھی، جو اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اس کے ہاں سعدی کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر کچھ ایسا حادثہ ہوا کہ سعدی کے ماں باپ انتقال کر گئے۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ بات تب پتہ چلی جب سعدی گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا تھا۔ راشدہ بیگم کو بھائی کی موت نے صدمہ دیا تھا، مگر وہ بھتیجے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان اپنے گھر آ گئی تھی۔ راشدہ دانین کی ماں کی شادی ان کی اپنی مرضی سے ان کے کلاس فیلو جمشید علی سے ہو گئی تھی، جو کہ ترکی پڑھنے گئے تھے اور پھر پڑھائی مکمل کر کے راشدہ بیگم کو لیے پاکستان آ گئے تھے اور گورنمنٹ جاب کر لی تھی۔ راشدہ بیگم اور جمشید علی کی 2 بیٹیاں تھیں، ثانیہ جمشید جس کی شادی جمشید علی کے جاننے والوں میں ہو گئی تھی، جو کہ ترکی میں ہی رہائش پذیر تھے، اور چھوٹی دانین جمشید عرف ڈی جے، جو وکالت کا خواب آنکھوں میں سجائے جمشید علی کی جان دانین اور سعدی میں بسنے لگی تھی۔
وہ دونوں خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر ایک دن ہارٹ اٹیک سے وہ بھی مر گئے۔ پینشن ملتی تھی جس سے وہ گزارا ہو جاتا تھا۔ ساجدہ کی شادی ایک امیر پاکستانی فیملی میں ہوئی تھی جس کا اپنا بزنس تھا۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا، ناظم کاظمی، اور شادی کے 20 سال بعد جب ناظم 18 سال کا ہوا تھا اس کے ہاں اساور کا جنم ہوا تھا۔ اساور جب 10 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ گزر گئے تھے۔ بھائی اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ خود ناظم کاظمی کی ایک بیٹی تھی جو اساور سے 4 سال چھوٹی تھی۔ پھر بہت منتوں مرادوں سے ان کے ہاں امان کا جنم ہوا تھا۔ منتوں سے مانگی اولاد میں جان بند ہوتی ہے، یہی حال تھا سب کا۔ امان اس گھر کا لاڈلا تھا اور پھر اس کا پیار بانٹنے کے لیے زائرہ سومو آ گئی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی زندگی کو جینے والی فیملی تھی۔ گھر میں سومو اور شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دانی نے شادی کے بعد ترکی چلے جانا تھا، شادی اور سومو کے ساتھ ہی۔ شادی کے گھر کے والد صاحب کا گھر تھا جہاں پر زبردستی کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا، مگر اب وہ گھر شادی کی ملکیت تھا۔ سومو کو رخصت کرنے کے بعد اسی گھر ترکی جانا تھا۔ آج شادی کا نکاح تھا جس کا انتظام گھر پہ ہی کیا گیا تھا۔ اسٹیج کو بہت خوبصورتی سے لال اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا جس پر ہلکے گلابی رنگ کی میکسی پہنے سومو بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ سفید شیروانی پہنے شادی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن، خوش اور مکمل لگ رہے تھے۔ سارا بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے طیب کا بہت شدت سے انتظار تھا اور انتظار سولی پر لٹکاتا ہے۔ اساور ہاتھ میں فائل پکڑے ادھر ادھر نظریں گھمائے دانین کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زارا اور سارا سومو اور شادی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اینا رخشندہ بیگم کے ساتھ مہمانوں سے مل رہی تھی۔ اذان سیرا سے باتیں کر رہا تھا اور اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ سب تھے وہاں، صرف دانین نہیں تھی۔ وہ فائل تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دانین کہیں نہیں تھی۔ دانین کہیں نہیں ہے تو وہیں ہوگی۔ دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ دانین گرے کلر کی میکسی پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، میچنگ جویلری پہنے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک نظر اساور پر ڈال کے اور پھر سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ اساور تو وہی کھڑا اسے بہبود دیکھے جا رہا تھا، پھر قدم قدم اس کی پشت پر آ کے کھڑا ہوا تھا۔ دانین کو آئینے میں اپنے پیچھے کھڑا وہ لمبا چوڑا مرد نظر آیا تھا اور وہ اس کی محبوب ہوتی نظریں بھی۔ آہاں، دانی نے گلا کھنگار کر اس کا اتکاس توڑا تھا۔ میں وہ یہ دینے آیا تھا تمہیں۔ اساور نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے کی تھی۔ کیا ہے یہ؟ ڈائیورس پیپر؟ دانی نے اس کے ہاتھوں سے فائل لی اور پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے پڑھتے کہ اسے حیرت ہوئی تھی۔ یہ تو تم نے جلا دیے تھے۔ دانی نے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تھوڑا مشکل تھا مگر میں دوبارہ بنوا لیے۔ میں نے تمہارا خواب ہے یہ پورا ہونا چاہیے۔ اساور جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ وہ دانین کو دیکھتا تو اپنے فیصلے سے مکر جاتا اور دانین کو وہ کوئی اور دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ شکریہ۔ دانین نے فائل دراز میں ڈال دی تھی۔ اور کچھ؟ اس کی نظریں خود پر ٹکی دیکھ کر دانین نے پوچھا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ اساور نے ایک ہاتھ سے اس کے گال کو ہلکا سا چھوا تھا۔ دانین نے ناگواری سے اسے دیکھا تو وہ سوری کہتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ سارا کا انتظار جب تھکنے لگا تو وہ آ گیا تھا۔ اس کا طیب آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ سہج سہج کر سر جھکائے سفید لانگ فراک میں ملبوس لڑکی چلی آ رہی تھی۔ سارا تو ساکت ہی ہوئی تھی مگر اگلے پل خود کو کمزور سی دلیلیں دیتی وہ طیب کی طرف بڑھی تھی جو اساور سے مل رہا تھا۔ پھر لڑکی نے بھی مسکراتے ہوئے سلام کیا تو اساور نے سر کو خم کر کے جواب دیا تھا۔ وہ سب مل رہے تھے تو اسے نظر انداز کر کے وہ سب سے مل رہا تھا اسے نظر انداز کر کے۔ یہ بات اسے کھا رہی تھی۔ نکاح کی تقریب ختم ہوئی، مہمان کم ہوئے تو سب گھر والوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملا۔ طیب تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ سب ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ سب مہمانوں کو رخصت کر کے سائرہ اس کے سر پہ پہنچ گئی تھی۔ میری بیوی، طیب نے بے نیازی سے کہا تھا۔ سائرہ شل ہو گئی تھی۔ سومو نے دھواں ہوتے اپنی بہن کو دیکھا تھا اور پھر اپنی پلیٹ میں جھک گئی تھی۔ دانین زارا کو کھانا کھلا رہی تھی، پل بھر کو رکی تھی اور پھر سے کھانا کھلانے لگی تھی۔ اساور چکن پیس کا ٹکڑا توڑ کر سارا کو کھلانے لگا تھا۔ رخشندہ بیگم نے نظریں چرا لی تھی۔ کیا یہاں بیٹھا کوئی نفوذ نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے۔
اب رک کے سائرہ کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے تھے۔ سائرہ نے ایک نظر طیب پر ڈالی تھی اور پھر ساتھ بیٹھی معصوم سی نقوش والی اس کی بیوی پر، جو پزل ہوتے ہوئے مسلسل اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں نے اماں کو مجبور کیا تھا کہ وہ ساور چاچو کو شادی کروا دیں۔ تمہاری تکلیف آج محسوس ہوئی دانین؟ جو ظلم تم پر کیا گیا اس کی سزا ہے نا؟ یہ تمہاری بد دعا ہے نا؟ سائرہ کی آنسو آنکھوں سے نکل کر بہنے لگے تھے۔ کاجل کی پتلی سی لکیر اس کی گال پہ آ ٹھہری تھی۔ میں بد دعا نہیں دیتی سائرہ۔ اماں کہتی تھی بد دعا دشمنوں کو بھی نہ دو۔ تم دشمن تو نہیں ہو میری؟ دانین کے لہجے میں سائرہ کے لیے قطعی واقعی کوئی نفرت نہیں تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے طیب۔ سومن نے ٹھیک کہا تھا، یہ تم ڈیزرو کرتے ہو وہ میں نہیں دے سکتی۔ میں محبت ڈیزرو نہیں کرتی سائرہ۔ میری بات طیب نے کچھ کہنا چاہتا۔ نہیں طیب، تم خوش رہو، تم نے ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک، بھری ہوئی آواز میں کہتی وہ اندر کی طرف بھاگ گئی تھی جہاں بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی۔ کاظمی حویلی میں سوگواریت چھائی ہوئی تھی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہو چکے تھے، سب مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہونے والے تھے۔ اب مسافر بھی اپنی منزل کو روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ دانین بچہ خدا سامان پیک کروا رہی تھی۔ ذرا پاس ہی بیٹھی دانین کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سارا کا وہاں نہیں تھی وہ دانین جانتی تھی وہ کہاں ہوگی۔ اساور سے چمٹی ہوگی کہیں۔ بیگ سائڈ پر رکھتی وہ سارا کی چیزیں سمیٹ کر اکٹھی کرنے لگی تھی۔ ماما، سارا نہیں جائے گی ہمارے ساتھ۔ سارا کو صرف زارا کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اکثر ہی ہوتی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ یہی رہے گی۔ دانین نے کرب سے آنکھیں میچی تھی، آنسوؤں کو حلق میں دھکیلا۔ وہ زارا کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ سارا نے جانے کا سن کر گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر وہ دانین کو چھوڑ سکتی تھی۔ زارا اب چپ چاپ بیٹھی ماں کا چہرہ پڑھ رہی تھی، وہ اکثر یہی کیا کرتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ لال آنکھیں کیے اساور اندر داخل ہوا تھا۔ زارا کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ صوفے پہ بیٹھی زارا ترچھی نظر سے اسے دیکھتی دروازہ کھول کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ اساور نے صدمے سے اسے جاتے دیکھا تھا، اس کے اندر کے وہمے اسے کاٹ رہے تھے۔ دانین ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی دراز سے کچھ نکال رہی تھی۔ اساور قدم قدم چلتا اس کے پاس آ کے رک گیا تھا، مگر دانین نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ سیدھے ہو کر اپنا ضروری سامان اٹھانے لگی تھی۔ اساور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یکٹک وہ نظریں جمائے، مگر دانین مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ اساور نے پیچھے سے دانین کے گرد بازو حائل کیے تھے، اسے اپنے بازوؤں کے احسار میں لے کر سر اس کے کندھے پہ ٹکا دیا تھا۔ دانین اس کی جرأت پر سن ہی تو ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو رہے تھے اور اساور کو رومانس سوچ رہا تھا۔ دانین کا سکتہ ٹوٹا تو اس نے بے خود ہوتے اساور کے احسار سے خود زور لگا کے خود کو آزاد کیا تھا۔ اساور نے پلکیں جھپکائے جیسے ہوش میں آیا ہو۔ دانین تیز نظر سے اسے دیکھتی ہاتھ میں پکڑی اشیاء لیے بیڈ پر پڑے اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھی تھی۔ دانین، سوری یار، پلیز۔ اساور نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ بے وفائی کے بعد بہت سے موقع تمہیں فراہم کیے جاتے اور تم ان موقع کو ضائع کر دیتے، تب میں کہتی اٹس اوکے، کیونکہ محبت میں چوٹ کھایا دل کسی سوری کے جواب میں اٹس اوکے نہیں کہتا۔ محبوب کی گلی سے چوٹ کھا کر نکلے تو پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ دانین ہنوز بیڈ پر جھکی ہوئی تھی، وہ اساور کو نہیں دیکھ رہی تھی، شاید دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ دانین، ہم ماضی کو اپنی محبت میں آئی مصیبت جان کر بھول بھی تو سکتے ہیں، اساور آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ میری محبت بھی تو ماضی ہے۔ دانین نے رک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اور مصیبت تو واقعی آئی تھی محبت پر، اور مصیبت اس لیے آئی تھی کہ کم ظرف لوگ محبت نہ کرتے پھریں۔ 10 سال بعد اسکول سے آ کر اس نے بیگ صوفے پر پٹکا اور یونیفارم میں ہی جوتوں سمیت لیپ ٹاپ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ 13-14 سال کی گوری رنگت والی بچی تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پر وہ تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں اسکرین نے تیز روشنی اور سامنے کسی کا اکاؤنٹ دکھائی دیا تھا، اساور کاظمی۔ اکاؤنٹ پر لکھے نام پر اس نے کلک کیا اور تصویریں دیکھنے لگی۔ اسکول فنکشن، پارٹیز، برتھ ڈیز، ہوٹلنگ اور سیل و سیاحت کی بہت ساری تصویریں کھلتی چلی گئی تھی۔ اس کی ہی ہم عمر ایک لڑکی اساور کے ساتھ ہر جگہ دکھائی دے رہی تھی، مسکراتے ہوئے، خوش، شاید بہت خوش۔
اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ آئی برو اونچی کہ وہ تشری نظروں سے اسکرولنگ کرتی تمام تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی، شاید اسکرین کی تیز روشنی سے یا اس لڑکی کی مسکراہٹ سے۔ زارا کہاں ہے آپ بیٹا؟ تانین کی آواز پر اس نے ایک سلگتی ہوئی نظر اساور کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس نظر میں بہت کچھ تھا جو بیان سے باہر تھا۔ تانین کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ لیپ ٹاپ بند کرتی چھلانگ لگا کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ تانین سے بحث کرنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ہاں مگر وہ ایک طویل بحث چاہتی تھی۔ اساور کاظمی سے اور اسے لاجواب کرنا چاہتی تھی۔ واش روم مرر کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اساور سے ضرور ملے گی، اور ایسی کہ وہ پھر ملنے جوگا نہ رہے گا۔ بدگمانیوں کی گود میں جنم لیتے انتقام اور بدلے کا چکر کبھی نہیں رکتا۔ انتقام نسل در نسل وراثت کی طرح منتقل ہوتا ہے اور پھر اس چکر کو چلاتا ہے۔ انتقام کا وارث بربادیاں لاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے، اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہے گی۔